पाकिस्तान में गलत कॉन्सेप्ट है, लीडर सिर्फ सरकारी अफसर होता है या MNA MP लीडर होता है, ये गलत तस्वुर है। एनी पर्सन प्राइवेट और ऑफिशियल ड्यूटी पे जो हो तो 2 से 4 बंदों को लुक आफ्टर कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, वो भी लीडर है, वो भी फ़र्क ले आता है। लीडर बुनियादी तौर पे फ़र्क लाने वाला एक शख्स है जो इदारे को, घर को, दफ्तर को या मुल्क को या सूबे को या कौम को उठाता है। पिछले 60 सालों में मैंने पहले भी गालिबन जिक्र किया था कि 6 लीडर या 5 लीडर दुनिया में आए जिन्होंने अपने अपने इलाकों को उठा दिया। इसी तरह हो ची मिन एक उनका लीडर था वियतनाम का, और वो 60s और 70s में उसने जंगें लड़ी और उसने फ्रांस के ख़िलाफ़ भी जंग लड़ी, फ्रांस से भी वियतनाम में जंग लड़ी। फ्रांस की कॉलोनी थी वियतनाम 100-150 साल में। हो ची मिन ने जब उनको आज़ाद कराया 1975 में, आज 2025 है या 26 है, अगले 50 सालों में उस मुल्क ने इतनी तरक्की की। इंडिया हिंदू और मुसलमानों में कत्लेआम हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ कि लाखों टन बारूद गिराया गया हो पाकिस्तान पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तमाम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम जिस कंट्री के बारे में केस स्टडी पढ़ने जा रहे हैं, साउथ कोरिया जो कि 1910 से लेकर 1945 तक जापान के उसमें रहा, ग़ुलामी में रहा, उसकी कॉलोनी बन के रहा। फिर उसके बाद जब 1945 में जाके जापान के ऊपर वो अमेरिका ने जाके जब वो बम्बारमेंट की और उसके अपने हालात जब ख़राब हुए तो उसके नतीजे पे फिर उसने उसको छोड़ दिया। और फिर एट द एंड में ये जो साउथ कोरिया था और नॉर्थ कोरिया था, इन दो इलाकों में 1945 से लेकर 1948 के दरमियान ये डिसीजन होता रहा कि कौन सा हिस्सा अमेरिका रखेगा और कौन सा हिस्सा सोवियत यूनियन रखेगा। इन दोनों के दरमियान ये कमिटमेंट हुई कि एक हिस्सा बजाय लड़ने के, एक हिस्सा जो है साउथ कोरिया एक फरीक ले ले और जो दूसरा नॉर्थ कोरिया है वो दूसरा फरीक ले ले। लेकिन इसकी कामयाबी के पीछे जो एक बेहतरीन चीज़ है वो इनकी लीडरशिप है। लीडरशिप के बारे में मेरी किताब सुनो आप शहीनों, मैंने किताब लिख रखी है, उसमें एक हज़रत मेहर अली शाह साहब का एक बेटा था जिसका नाम था बाऊजी। जब स्टार्ट में शुरू में ट्रेन आई ना, तो वो जाते थे ट्रेन की पटरी के नज़दीक और उसको जाके अक्सरियत देखते थे। तो किसी ने पूछा कि जनाबे वाली आप ट्रेन को देखते हैं और हर बार जब भी ट्रेन आती है तो आप जाके बड़े गुम हो जाते हैं ट्रेन को देखते हुए मदहोशी के आलम में। तो उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेन से मोहब्बत हो गई है। क्योंकि वो कैसे? क्योंकि ट्रेन के अंदर 5 चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेन को मुनफरद बनाती हैं और ये पांचों की पांचों चीज़ें लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर आती हैं। सबसे पहला वो कहता है कि ये जो ट्रेन है ये इसका इंजन खुद अपने आप को जलाता है, बाकी पटरियों को साथ लेकर जाता है। एक लीडर के अंदर भी ये क्वालिटीज़ होती हैं कि वो खुद पेन लेता है जबकि दूसरों को अपने साथ लेकर जाता है। नंबर 2 पे वो कहता है ये सिरातुल मुस्तकीम पे चलती है, सीधी चलती है, एक विजन, एक मकसद, एक रीजन ऑफ लाइफ बना ली, उसके बाद उसी को फॉलो करते हुए जा रही है। नंबर 3 पे वो कहता है कि ये आखिरी डब्बे को भी साथ लेकर जाता है। लेकिन अगर आप हुजूर की सारे सवाने हिस्ट्री पढ़ लें तो उसमें हज़रत बिलाल को जो दर्जा मिला, हालांकि हबशी होने के बावजूद भी एक लीडर की बेहतरीन क्वालिटीज़ ये हो सकती हैं कि एक ऐसे शख्स को भी दर्जा दे दिया जो कि हबशी भी था, ज़बान में थोड़ी लुकनत भी थी। बहुत से लोगों ने कहा कि हुजूर इसको चेंज कर दें, आपने बजाय चेंज करने के उसके लिए दुआ फरमा दी। जब दुआ फरमाई तो उसकी लुकनत तब्दील हो गई। तो लीडर की ये भी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो जो आखिरी डब्बा है उसको भी वो साथ लेकर चलते हैं। नंबर 4 पे वो कहता है कि ये एक ऐसे ट्रैक पे चलता है कि आखिरी डब्बे को भी मंजिल पे लेकर जाता है। और इन्हीं खुसूसियात की बिना पे वो कहते हैं कि मुझे इनसे मोहब्बत है और लीडर के अंदर भी यही खुसूसियात होनी चाहिए। जबकि हम अगर बात करें पॉक चिंग ही की, जो कि साउथ कोरिया का लीडर भी था, और ये एक बात फितरती भी असूल है, मेहनत कोई भी करेगा उसको उसका अजर मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम दुआओं पे ज़्यादा जाते हैं लेकिन असबाब नहीं बनाते, जिसकी वजह से आज हम पीछे रह गए। और हमारे लीडर भी और हमारे हर वक्त मसाजिद में दुआएं भी की जा रही होती हैं कामयाबी की, तरक्की की, बट हम असबाब नहीं बना रहे होते, उसके लिए हम स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। उसकी सिंपल मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़िरौन भागा ना, तो रब ने, जब बंदा भाग रहा हो
तो मुंह से कहना आसान होता है या असा मारना आसान होता है? मुंह से कहना आसान होता है ना, क्या समंदर रास्ता दे दे, लेकिन रब ने कहा नहीं मूसा आसा मारेगा, फिजिकल वर्क करेगा, फिर ये समंदर जो है वो आपको रास्ता देगा। तो आपने भागते हुए भी वो फिजिकल वर्क किया जिसकी वजह से आपको रास्ता मिला और आगे गए। सो लीडरशिप जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल का नाम है। दूसरे लफ्जों में अगर हम बात करें, अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरत अन-नजम में, वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, हर इंसान को वही कुछ दिया जाता है जिसके लिए वो स्ट्रगल करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है। ये जो सही वर्ड है अरबी में अगर हम बात करें तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। जिस तरह से हम कहते हैं ना गुड, बेटर, फिर उसके बाद एक्सीलेंट, और ये इस तरह से ये अरबी में जो सही का वर्ड है ये जद्दोजहद के वर्ड में आता है। इट्स मीन्स कि जब तक आप किसी भी काम के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे उस वक्त आपको कोई भी मकाम नहीं मिलना। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, ट्रैजेक्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, साउथ कोरिया की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल। साउथ कोरिया को अगर देखा जाए तो ये एक लंबे दरिया जो कि 500 और अबाउट 14 किलोमीटर के फासले पर मुहित है। इसके एक साइड पे एक शहर है जो कि इसका कैपिटल है, जिसको हम सोल कहते हैं। इस एक दरिया ने किस तरह से इसकी जिंदगी बदली है वो आगे चल के देखते हैं। कंट्री प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो उसका मुकम्मल नेम जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। कैपिटल शहर जो है इसका सियोल है, जिसकी आबादी 25 मिलियन है। इट्स मीन्स कि अगर इसकी टोटल आबादी 52 मिलियन है तो इसकी आधी आबादी तकरीबन 45% आबादी सिर्फ एक शहर में रहती है जो कि इसका कैपिटल भी है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 51.8 मिलियन है। स्ट्रेटेजिक ईस्ट एशिया के अंदर ये आता है। जिन पिलर्स की बुनियाद पे इस साउथ कोरिया की पूरी बिल्डिंग खड़ी है वो पिलर्स कौन कौन से हैं? आपने शायद आज से कुछ अरसा पहले एक खबरों पे या न्यूज़ वगैरह पे खबर सुनी होगी कि एक ऐसा मुल्क भी है कि जिसने जेल के अंदर कैदियों को खाना पहुंचाने के लिए रोबोट बना दिया, कि जो ह्यूमन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वहां पे इस्तेमाल ना हो, वहां के लिए हम जस्ट रोबोट बना देते हैं, वो रोबोट उनको सर्व करेगा। तो वो यही मुल्क था। इसके मेन जो पिलर्स की अगर हम बात करें तो उसके 4 मेन पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये पूरी इनकी इंडस्ट्री जो है वो चल रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चिप्स वगैरह हो गई, ये मेमोरी कार्ड वगैरह हो गए, कैमरे वगैरह हो गए, वो भी उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करके। एक चीज़ होती है, आपने अमेरिका की जंग के बाद भी आपने ये चाइना की एक न्यूज़ सुनी होगी, सॉरी ईरान की, कि ईरान ने अमेरिका के जो बम थे उनको लिया और उनको अपना एक डिपार्टमेंट बना के रिवर्स इंजीनियरिंग का उनके हवाले कर दी। अब रिवर्स इंजीनियरिंग से क्या मुराद है कि वो उनको खोलेंगे कि ये बम कैसे बना है, उसकी वो कॉपी तैयार करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर कोई बात बन भी जाती है, अगर फिर फाइट करना पड़ भी जाता है तो उन्हीं की थप्पड़ उन्हीं को मारेंगे, जिसको हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो इसका जो मेन है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद है ऑटोमोटिव टेक, जो उसकी गाड़ियां हैं। आपने नाम सुना होगा सैमसंग का, इससे पहले नोकिया आया था, नोकिया भी इन्हीं का था, लेकिन उसके अंदर क्योंकि इन्होंने इन्वेशन नहीं की तो फिर वो फ्लॉप हुआ, उसकी जगह वो सैमसंग को साथ लेकर आ गए। इस तरह से हुंडई आपने गाड़ी सुनी होगी, ये लग्जरी गाड़ी कार में आती है, मोटर में आती है। और इसी के साथ किया मोटर्स के नाम से वो भी आपने सुनी होगी, वो भी इसी मुल्क की है। उसके साथ इलाइट एजुकेशन है। और देन हेलो इनका जो वे म्यूज़िक, जिसको हम कल्चरल थिंग्स भी कहते हैं, ये भी इनका, बहुत से लोग वहाँ पे इनका कल्चरल देखने के लिए जाते हैं और फिर उसको जाके एंजॉय करते हैं। जर्नी ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, इसमें हाफ आ रहा है, चलें। अब इसमें इन्हें इस तरह से स्ट्रगल की है कि हर एक दहाई के बाद इन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला है कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, हम किस जगह पे जा रहे हैं, हम किस जगह पे जा रहे हैं। हमारा आलमिया यह है कि हम एक, हमारे पास गवर्नमेंट आती है, वो उसका एक सोल्यूशन है और निकालती है, दूसरी आती है वो कहते हैं नहीं मेरा नाम बनना चाहिए। तो वो सारे जो प्रॉब्लम, वो जो सारे उन्होंने एक एग्रीमेंट डिज़ाइन किए होते हैं या कोई भी काम स्टार्ट किया होता है, उसको रिवर्स करके अपने नाम से फिर शुरू कर देते हैं। बात वही होती है, लेकिन क्योंकि मेरा नाम होना चाहिए, जिस तरह से सर फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं वो कौम की नहीं सोचते, इनफरादी तरक्की की सोचते हैं
کہ میں کون سا کام ایسا یونیک کروں کہ جس کے بعد میں جا کے وہ لوگوں کو بتا سکوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے, کیونکہ لوگ تو ویسے بھی ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے انہوں نے یہ جو کام کیا ہے یہ لانگ ٹرم کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا لانگ ٹرم کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو ڈیفرنٹ وے میں وہ اپنے یہاں سے ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. ہماری بات ہو رہی تھی ڈرائیور کے حوالے سے. یہ ان کا ایک دریا ہے جو کہ 514 کلومیٹر پر محیط ہے اور اس کے دونوں اطراف میں شہر بسا ہوا ہے. یہ جو شہر ہے یہ ان کی جو جتنی بھی انکم ہے اس کا ایکسٹریم یہی دے رہا ہوتا ہے. اب انہوں نے اس دریا کے ارد گرد ڈفرینٹ پارکس بنا دیے. اب اس پارکس میں کیا ہو رہا ہے, سوئمنگ پولنگ بھی وہیں پہ ہو رہی ہے, وہاں پہ کشتیاں وغیرہ بھی وہیں پہ جا رہی چل رہی ہیں, لوگ وہاں پہ انجوائمنٹ بھی کر رہے ہیں, پکنک منانے کے لیے بھی لوگ وہیں پہ آ رہے ہیں. صرف ایک دریا کو, حالانکہ دریا ہمارے ارد گرد بھی گزرتا ہے لیکن ہم اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ ہماری طرف نہ آئے. لیکن پھر بھی وقت جب پڑتا ہے دریا نے تو پانی جیسے اس کے اندر پانی زیادہ آئے گا تو وہ کسی نہ کسی جگہ پہ رستہ بنائے گا. ہم دریاؤں کے پانی سے ڈر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اس دریاؤں کے پانی کو ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے ڈفرینٹ وے میں آگے کیا اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے جو اثاثے ہیں وہ بھی بنائے ہیں. اور دین اسی کے ساتھ ایکسپورٹ گروتھ ماڈل وہ انہوں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے. دین اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس میں ہاف آ رہا ہے. سیمی کنڈکٹر, یہ جو چھوٹی چھوٹی چپس ہوتی ہیں نا, میموری کارڈ ہوتا ہے 250 کا مل رہا ہوتا ہے, 300 کا مل رہا ہوتا ہے, 400 کا مل رہا ہوتا ہے, یا مختلف آپ کو چھوٹے چھوٹے موبائلز مل رہے ہوتے ہیں جن کے اندر اس کے سیمی کنڈکٹر یوز ہوتے ہیں. جس طرح سے کیمرہ ہے اس کے اندر بھی ایک میموری کارڈ بڑا سا یوز ہو رہا ہوگا, 5000 10,000 کے میکسیمم جا کے 15,000 کے بھی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. تو سیمی کنڈکٹر کی مد میں انہوں نے اباؤٹ 173 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس سے وہ اتنا پیسہ کماتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ان کا آٹوموٹیو جس کو ہم وہیکل کہتے ہیں, لگژری گاڑیاں, میں آپ کو 3-4 ان کی برانچز بتا چکا ہوں. جو ہے اس میں کیا موٹرز یہ بھی اسی ملک کی ہے, ہنڈائی یہ بھی اسی کی ہے, ایل جی اس کے موبائلز بھی ہوتے ہیں اور اس کی ڈفرینٹ وے میں جو الیکٹریکل کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. اور دین اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس سیمسنگ موبائلز, یہ بھی یہی ملک جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے اور جس سے اپنا بہت زیادہ زر مبادلہ جو ہے یہ کماتے ہیں. اس کے بعد آ جائے جی پیٹرو کیمیکلز. پیٹرو کیمیکل سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پیٹرول وغیرہ کی ریفائننگ کرنے کے لیے جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے. اب ایک ملک جس کے اندر پیٹرول نہیں ہے وہ ایسی چیزیں بنا رہا ہے کہ پیٹرول کو صاف کیسے کیا جائے گا, اس کو مینوفیکچر کیسے کیا جائے گا, اس کو کاربن کی بیسس پہ آپ بہتر وے میں سمجھتے ہیں کہ پیٹرو کیمیکل جو ہوتے ہیں جو پیٹرول وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کاربن کی بنیاد پہ ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے, جیٹ کے لیے الگ کیا جاتا ہے اور ڈفرینٹ اس میں تمام میں. تو وہ اس کے لیے وہ اپنی چیزیں بناتے ہیں. ہیوی شپمنٹ کنسٹرکشن کے لیے اپنی مختلف چیزیں بناتے ہیں. اور ان کی جو مین چیزیں ہیں ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں, سیمسنگ ہے, ہنڈائی ہے, ایل جی ہے اور یہ ایل جی کراپ وغیرہ یہ سارے اپنے آپ میں یہ مینوفیکچر کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں ان کے ہیومن کیپٹل کے حوالے سے تو اس میں سب سے زیادہ یہ زور دیتے ہیں ورلڈ کلاس اسٹیم کیپیبلٹی کے اوپر. ابھی ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سیکٹر میں جو چیز چل رہی ہے نا, اسٹیم ان کے ہاں استعمال ہو کے کامیاب ہو کے نتائج بھی دے رہا ہے, اسٹریم ورک آف اسٹڈی. لیکن ہمارے ہاں جو مختلف ادارے ہیں, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, وہ ابھی اس کو اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں. اب ڈفرینٹ بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ بیکن ہاؤس کے ادارے ہیں, اس کو ابھی اپلائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کچھ اداروں نے جا کے اس کو اپلائی بھی کر دیا ہے, لیکن اس نے اس سے پہلے اس کو اپلائی کر کے اور اس سے فائدے بھی اٹھا لیے ہیں. اور دین اسی کے ساتھ جتنی بھی ان کی گروتھ ہوئی ہے اس کو ورک پلیس پہ بھی لے آئے ہیں اور پوری دنیا کو بھی پھیلا رہے ہیں. ہمارے یہاں آج اگر کسی ایسی جگہ پہ پہاڑیوں پہ چلے جائیں تو آپ کو 2G بھی نہیں ملے گا, لیکن ان کی کنٹری میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ آپ کو 5G اور 6G مل رہا ہوگا. بیکاز یہ کہ انہوں نے اسٹیم کیپیبلٹی کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر ورک کیا ہے. اور جیسے ہی ایجوکیشن کے اوپر ورک کیا تو ڈیفینیٹلی بات ہے ڈیڈیکیشن, ان کا اپنا ایکسپیرینس, اور مین جو بات تھی ان کے لیڈر کی جو سوچ تھی وہ اس میں کارآمد آئی تو اس کے اندر اس میں تبدیلی آ گئی. اچھا, لیڈر ٹیکنالوجی اور انویشن. انویشن کون سی چیزوں میں ہوئی؟ اگر ہم بات کریں سیمی کنڈکٹر انہوں نے بنائے, سپر فاسٹ بنائے اور اس طرح سے AI روبوٹس بنائے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پہلا ملک ہے کہ جس نے جیل میں موجود جو لوگ ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے روبوٹکس بنا دیے تھے.
रोबोट आज भी उनके यहाँ वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, और सम हो तो इनके जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं जो 5 स्टार होते हैं 6 स्टार्स होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों को एक लग्जरीपन दिखाने के लिए। क्योंकि आप किसी भी जगह पे घूमने के लिए किस वक्त जाएंगे जब आपकी वैल्यू वहाँ पे जाके अपग्रेड होगी। कोई भी बंदा डिज़र्ट में घूमने के लिए नहीं जाएगा जहाँ पे पानी भी अवेलेबल ना हो, जहाँ पे सहूलियात भी अवेलेबल ना हो। आप उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपको चाहे आपके पैसे भी लगें लेकिन आपको वैल्यू भी मिले और आप अपने आप को एक कंफर्टेबल और बेहतरीन एनवायरनमेंट में फील कर रहे हो। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए की और जिसका नतीजा इनको ये मिला कि ये आगे बढ़ के तरक्की कर गए। अगर हम कल्चर की बात करें तो जिस तरह से मैंने आपको म्यूज़िक लाइफस्टाइल इनका हौले के हवाले से है, मीडिया ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है, ब्लॉकबस्टर ड्रामाज सिनेमाज एंड अदर थिंग्स जो कि इनके अपने ट्रेडिशन के हवाले से हैं। अगर वहाँ पे आप वो जाएं तो इनका जो ओल्ड ट्रेडिशन है सिनेमाज में मुख्तलिफ ड्रामाज के ज़रिए से उसको जाके वो परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ किसी भी मुल्क के कहते हैं तरक्की के लिए 3-4 चीज़ों का होना ज़रूरी हो। अगर किसी मुल्क के अंदर समंदर हों, दरिया हों, पहाड़ हों और रेगिस्तान हों तो उस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सारी चीज़ें ये हैं लेकिन एक चीज़ की कमी है जो कि लीडरशिप है। अब हम लीडरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं, हर कोई अगर अपने हिस्से की दिया जलाए, होप्स ऑन के सर की ये काविश जो है वो कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, देन उसके बाद है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस और प्रेशर। हर सिस्टम में ना कोई प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इनका जो मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो एजिंग पर्सन हैं उनकी तादाद बढ़ रही है क्योंकि जो बर्थ रेशियो है वो 1% से भी नहीं है, 1% से भी बिलो है, जिसकी वजह से डेफिनेटली बात है जब बच्चे न्यू पैदा नहीं होंगे तो जो लोग मौजूद हैं तो वो तो उन्होंने तो एजिंग की तरफ जाना है ना, तो उनकी उम्रें बढ़नी हैं। तो जब इनकी उम्रें बढ़ेंगी तो उनके लिए एक क्रिटिकल ये प्रॉब्लम अभी न्यू बना हुआ है कि इनके लिए जो है मेन इनका जो प्रॉब्लम है वो ये है बर्थ रेशो। उसके बाद हाइपर कम्पिटिटिव एजुकेशन जिसमें आप हाई एंजाइटी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस। डेफिनेटली बात है कि हर चीज़ अगर आप किसी बंदे को कंफर्टेबल जोन में भेज देंगे तो वो बंदा सोचेगा ही नहीं कि मैंने क्या करना है। अब यहाँ पे क्योंकि एक स्ट्रगल करते हैं, इनकी वर्क पॉलिसी एक मुकम्मल एक रूटीन के तहत होती है तो ये चीज़ें फिर हर उस सोसाइटी में नॉर्मल हो जाती हैं जहाँ पे हर बंदा एक रूटीन के मुताबिक काम कर रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो। तो स्ट्रगल की एक निशानी है कि वहाँ पे प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा वर्क का। उसके बाद जी एक्सट्रीम एक्सपोर्ट है इनकी, हाईली वनरेबल टू ग्लोबल टैरिफ वॉर्स एंड द ट्रेड पॉलिसी। वो इनकी स्टेबल है, ये ना किसी जंग में हिस्सा लेते हैं। जब से ये मुल्क बना है इन्होंने अपनी पॉलिसी बना रखी है कि किसी भी जंग में जाके ऐसे थर्ड पार्टनर के तौर पे शरीक नहीं होंगे। इनके ऊपर 2 जंगें आई हैं, एक 1950 में 1953 के दरमियान, और देन उसके साथ एक 1961 या 62 में इनके ऊपर एक जंग आई है, उसको उन्होंने डिपेंड किया है। उसके अलावा आज तक ये किसी भी जंग में ये मुल्क नहीं गया। देन डायरेक्ट रिसोर्सेज जो है इनके पास मेन वो एजुकेशन के ऊपर वर्क करते हैं, सपोर्टिव हैं हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो बंदा भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना चाहता है ये उसको सपोर्ट करते हैं। नए से नए जो इनिशिएटिव होते हैं ये उनको सपोर्ट करते हैं। और देन उसके बाद मास्टर एक्सपर्ट होते हैं, फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए अपना फोकस करते हैं। डेफिनेटली बात है जब आप एक इनोवेशन लेकर आएंगे, नई से नई चीज़ बनाएंगे तो वो लोग उनको पसंद भी करेंगे। जैसे सर ने अभी डिफरेंट वे में एग्जांपल्स दी, जिस तरह से तहजीब की थी और मुख्तलिफ बेकरीज़ की थी। जो भी इन्वेंशन करेगा, नई से नई चीज़ लेकर आएगा, लोग उसको पसंद करेंगे और इंशाल्लाह वो चलेगी। और फिर उसके बाद कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इनकी जो प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है। कोई भी ऐसा शख्स जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है वो कामयाब हो जाता है। मेरे हुजूर बैठे हैं और एक साहबी खड़े हुए, बहुत गरीब हैं, लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया कि ऐ साहबी उस वक्त को याद करो जब कैसो कुसरा के सोने के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे। फिर वही वक्त आया कि जब ईरान के ऊपर कसरा ईरान जो है वो फतह किया गया तो उसके बाद उस शख्स को, क्योंकि उसने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया था कि वो सोने के कंगन पहनाए गए, तो वो बंदा, वो साहबी फूट फूट के रो रहा था। तो किसी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा हमें जो हुजूर ने फरमाया था कि उस वक्त को याद करो, कि आज तो गुर्बत है ना, लेकिन उस वक्त को याद करो कि जब कैसो किसरा के सोने के कंगन तुम्हारे हाथ में पहनाए जाएंगे। तो ये एक लीडर की बिग ड्रीम थी,
ایک بڑا خواب تھا جس کی وجہ سے اس نے ساری زندگی اس کے لیے پریکٹس بھی کی, تیاری بھی کی کہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ سونے کے کنگن میں پہن سکوں. دین سورۃ المحمد میں خبردار کیا گیا ہے ہر اس شخص کو جو کمفرٹیبل میں رہنا چاہتا ہے. رب ذوالجلال نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر تم نہیں کرو گے, محنت نہیں کرو گے, اسٹرگل نہیں کرو گے, ایمانداری نہیں اپناؤ گے, تو تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آ جاؤں گا جو تم سے بہتر کام کرے گی. کیونکہ رب کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے. اگر آج آپ اپنے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں لے کر آئیں گے تو یہ معاشرہ پیچھے نہیں بیٹھ جائے گا, آپ کی جگہ اور نوجوان آ جائیں گے. اگر آپ یہاں پہ فزیکلی کلاسز لینے کے لیے پراپر وے میں نہیں آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا یہ کلاس بند ہو جائے گی, نتھنگ, ساتھ سے سیکھنے والے ختم ہو جائیں گے, نتھنگ. رب ان کی جگہ ایک بیٹر ریسورسز لے کر آئے گا جو کہ تم سے بہتر کام کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ خبردار کیا گیا کہ اگر تم رائے حق سے منہ پھرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ لوگ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. اٹس مینز کہ وہ تم سے بیٹر ہوں گے. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اوور ویو آ گیا کہ ہر بندے کے اوپر اسٹرگل کرنا لازمی ہے. اگر آپ اسٹرگل نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی بندہ بھی کراس کر سکتا ہے. یہی تھا جی ہمارا آج کا جو ساؤتھ کوریا کے اوپر کیس اسٹڈی. اگر کسی کا کچھ سوال ہو تو جی. یس سر, آپ نے بات کی کہ وہ اپنے گھروں میں کہہ رہے ہیں کہ روبوٹکس لے گئے, ان کو سرو کرنے کے لیے انہوں نے روبوٹس بنا دی, تو نہ تو انہوں نے یہ روبوٹس بیچے باہر اور نہ ہی وہ ان کے, کیونکہ وہ آگے کہہ دیے تو جرم کر کے ہیں تو ان کو سرو کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ لیڈرشپ کا فالٹ ہے کہ اس روبوٹکس پہ میں پیسے لگا دیے, چلے ہوٹل میں ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو لیڈر کا آپ نے نام نہیں ہے, یہ ساری کے جو ترقی ہوئی ہے ساؤتھ کوریا کی, یہ ساری انہی کے ٹینور میں ہوئی. دیکھیں نا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, گڈ کوشچن. پہلی بات یہ کہ جب انہوں نے روبوٹکس بنائے تو ان کو انہوں نے اپلائی کیا فار ایکسپیریمنٹ. جیسے ہی وہ ایکسپیریمنٹ میں دیکھیں نا, ہماری خبروں میں یہاں پہ آ گیا, یہ ایک ٹرم ہوتی ہے پریزنٹیشن کی کہہ لیں یا ایڈورٹائزمنٹ کی کہہ لیں. انہوں نے وہاں پہ اس چیز کو استعمال کیا, اس کی پوری دنیا میں کیا ہوئی, ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی. دین اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو, جب ہم نے جا کے اس میں پڑھا تو وہ ٹیک اور روبوٹکس کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ان کے جو مختلف چیزیں ہیں وہاں پہ, اگر ریسٹورنٹ وغیرہ پہ جائیں تو وہ وہاں پہ بھی اس کو استعمال کروا رہے ہیں. فرسٹ کوشچن جی, ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں فار دا پرپز آف ایڈورٹائزمنٹ. لیکن نا پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ قیدیوں کو سرو کرنے کے لیے روبوٹکس, مینز کہ روبوٹکس میں ترقی کی ہے تو وہ سرو کر رہے ہیں. اس طرح سے مختلف جگہوں پہ لے کر آئے. اوکے جی, تھینک یو. لیڈرشپ کا رول, کہ کیسے ایک لیڈرشپ ایک ون ٹون کنٹری کو ایک ایڈوانس اکنامیکل کنٹری میں تبدیل کر دیتی ہے. بیک گراؤنڈ میں ساؤتھ کوریا ایسٹ ایشیا میں اور اس کی آبادی 52 ملین پر مشتمل ہے. زیادہ تر باتیں میرے دوست نے کر دی ہیں, میں اس کی کرنٹ سچویشن پہ جاؤں گا. اس کی جو اس ٹائم کی جی ڈی پی ہے 1.88 ٹریلین ڈالر, اور اس کی جو جی ڈی پی پر کیپٹا مینس کہ پر پرسن جو انکم جنریٹ کر رہا ہے وہ ہے 36.2 کے USD ڈالر, اور یہ دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے. ساؤتھ کوریا بیفور ڈیولپمنٹ, کہ ساؤتھ کوریا ڈیولپمنٹ سے پہلے کس طرح کا تھا. اس کا پہلے انفراسٹرکچر نیئرلی ڈسٹروائے ہو گیا تھا بمختلف جنگوں میں رہنے کے باوجود. اس میں پورٹی اور ان امپلائمنٹ بہت زیادہ تھی, اور اس کے علاوہ ان کا جو ڈومیسٹک کیپٹل سسٹم تھا وہ بہت زیادہ پور ہی تھا. اس کے علاوہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی. جس ملک میں جنگیں ہوں وہاں پر ظاہراً ہے کہ اس کی پولیٹکس بڑی انسٹیبل ہوتی ہے. اور یہ جو ملک تھا اپنی فوڈ اور اپنی میڈیسنز وغیرہ کے لیے دوسروں کی ایڈ پر ڈپینڈ کر رہا تھا. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں غزہ یا فلسطین کی سچویشن ہے جو دوسروں کی ایڈ پر اس ٹائم ڈپینڈنٹ ہے. تو ایک لیڈر جس کا نام ہے پارک چونگ ہی, اس بندہ جو کہ ایک جنرل تھا, اس بندے نے 1963 سے 1979 میں ٹیک اوور کیا اس کنٹری کو, اور اس بندے نے اپنی پلاننگ اور اپنی ویژنری لیڈرشپ کی وجہ سے اس ملک کو کیسے آگے لے کر گیا, اس پر ہم آگے بات چیت کرتے ہیں. لیڈرشپ ٹریٹس آف جنرل پارک چونگ ہی. اس بندے کی لیڈرشپ ٹریٹ, سب سے پہلے اس بندے کا ویژنری لیڈرشپ. ویژنری مطلب اس بندے نے ایک ویژن دیکھا کہ اس کنٹری کو کیا کرنا ہے, آگے لے کر جانا ہے.
उस पर इसने डिसिप्लिन कायम किया, मतलब स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की और उसको फॉलो अप किया, इस चीज़ पर वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहा। तीसरा है गोल ओरिएंटेशन, उस चीज़ को अचीव करने के लिए इसने गोल्स बनाए और वो किस चीज़ को इसने टारगेट किया, सबसे पहले एक्सपोर्ट्स को जो मेजर जीडीपी में रोल है जिसका, उसके बाद इंडस्ट्रियल आउटपुट्स और प्रोडक्टिव मैट्रिक्स। थर्ड है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, इसने मंसूबे बनाए, 5 ईयर प्लान्स बनाए, फिर उस प्लान्स को चेक किया काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स वगैरह की। अगली चीज़ है डिटर्मिनेशन, इसने अपने रिसोर्सेज जो इस परसिस्टेंट अंडर रिसोर्स कंस्ट्रेंट जो इसके मसाइल आ रहे थे उस मंसूबे में, इसने उसको हल किया। और आखिरी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी, अपने इसने मिनिस्टर्स और अपने जितने भी हाई अथॉरिटी बॉडीज़ थी उसकी इसने अकाउंटेबिलिटी की। नेक्स्ट प्लान, इसने प्लान क्या बनाया, इसने प्लान किया नेशनल टारगेट्स प्रायोरिटी सेक्टर्स, इसने अपने जो नेशनल सेक्टर्स थे उसको टारगेट किया। नेशनल सेक्टर्स के अंदर हमारी जितनी भी जीडीपी रिलेटेड चीज़ें आती हैं उसको इसने टारगेट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स हो गई, इसके बाद इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ हो गई, इस तरह की चीज़ों को इसने टारगेट किया। इसने उनको बिल्ड किया, इसने पावर पे काम किया, रोड मैप्स एक दिया, फाइनेंस और फैक्ट्रीज़ को वेल डेवलप किया। थर्ड, इसने वही एक्सपोर्ट्स बिल्ड करने के बाद एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाई, ग्लोबल मार्केट्स में फॉरेन एक्सचेंज पर काम किया, सेल्स पर काम किया और इससे मज़ीद लर्न किया। और सिर्फ इसी चीज़ पर नहीं रहा बल्कि इसने इस सिस्टम को अपग्रेड भी साथ साथ किया। अपग्रेड से पहले इसने छोटे पैमाने पर अपना इंडस्ट्री का लेवल काम स्टार्ट किया था, उसके बाद इसने हैवी मशीनरी, हैवी इंडस्ट्री और इस चीज़ को लॉन्च किया। इसके बाद नेशन बिल्डिंग टेक्निक्स के, एक नेशन को किस तरह बिल्ड करना है उसने अपनी टेक्निक्स, सबसे पहले इसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, मल्टी ईयर नेशनल रोड मैप्स के चंद सालों वाले मंसूबे नहीं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट के मल्टी ईयर्स प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स किए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इस तरह के इसने मंसूबे किए, ताकि एक गवर्नमेंट जब स्टेबल होगी तो एक मंसूबा लंबे अरसे तक चलेगा और लंबे अरसे तक वो फ़ायदा देगा। नेक्स्ट है नेशनल मोबिलाइजेशन। नेशनल मोबिलाइजेशन क्या होता है, एक फ्रेमवर्क इसने किया शेयर ड्यूटी, जिसमें इसने अपनी सोल्जर्स को वेल एक्विप किया, सोशल मीडिया के इसने इस्तेमाल, जितने भी नेशन के अंदर जिन फील्ड्स का रोल होता है उसको इसने स्ट्रॉन्ग किया। तीसरा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसने अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जो उसी परफॉर्मेंस को टारगेट करती थी और इसके अलावा उसकी जो ग्लोबल रैंक्स थे उसको देखते थे। आखिरी चीज़ है पब्लिक प्राइवेट कोऑर्डिनेशन, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कोऑर्डिनेशन इसने कायम की, जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ही कम नज़र आ रही है। पब्लिक अपना काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, इनके दरमियान कोई ख़ास कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो कि बहुत बड़ा लैक है और गैप है। तो इसने इन चीज़ों पर काम किया। वही मैनेजमेंट साइकिल की बात करें तो टारगेट सेट्स किए, टारगेट सेट करने के बाद रिसोर्सेज एलोकेट किए, जो प्लान किया उस पर रिसोर्सेज खर्च किए, उसके बाद उसने अपने रिज़ल्ट्स को मॉनिटर किया और उसके बाद उसने रिवार्ड या करेक्ट उसे जो रिवार्ड मिलना था इस साइकिल के थ्रू उसने अपना रिवार्ड अचीव किया। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। इसने सबसे, जिस तरह महताब भाई ने पहले बता दें कि एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम किया और एजुकेशन के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि हर इनफरादी बंदे पर काम करना, हर इनफरादी बंदे को इस काबिल बनाना कि वो अपना काम खुद करे और वो कंट्री के लिए यूज़फुल हो। इसने बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन जंग के बाद उसको एक्सपेंड किया, इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन उसमें और इंजीनियरिंग और वोकेशनल स्किल्स पर काम किया और इस तरीके से इसने एक पाथवे प्रोवाइड किया अपनी नेशन को। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसने अपनी इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर काम किया। सबसे पहले 1960 में इसने लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स पर काम किया, जिस तरह बांग्लादेश की सारी एग्जांपल दे रहे थे कि इंडिविजुअल बंदा अपनी लेबर के तहत अपनी इनकम जनरेट करता है, मतलब हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हम कह सकते हैं जो घरेलू सतह पर काम करती है। 1960 में इसने इस तरीके से काम किया। 1970s में इसने हैवी मशीनरी एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, स्टील इंडस्ट्रीज़ जिसमें शिपमेंट और पेट्रोकेमिकल्स का जिक्र पहले आ चुका है। 1980s 90s में ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्लोबल ब्रांड्स, इस तरह की चीज़ें इसने, मतलब एक स्लो और कंटिन्यूस, एक छोटे पैमाने से बड़े पैमाने तक लेकर गया अपनी इंडस्ट्री को। अब एडवांस आजकल के दौर की बात करें तो 2000 से 2020 तक का जो डाटा है उसमें ये सेमीकंडक्टर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड R&D डिपार्टमेंट पर काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
نیکسٹ ٹائم لائن آف ساؤتھ کوریا، یہ ایک مکمل چارٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے کیسے اپنی سلو پروگریس کو ایکسٹینسو بنایا۔ 1953 میں یہ وار میں تھے، پھر 1962 میں انہوں نے اپنا پہلا اکنامک ڈیولپمنٹ پلان بنایا جو 5 سالہ منصوبہ تھا۔ 70s میں انہوں نے ہیوی کیمیکل انڈسٹری لانچ کی۔ 1987 میں ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ایکسٹریکٹ کی، کیونکہ 1989 میں اس بندے کا ایرا جو تھا وہ اینڈ ہو گیا تھا، تو یہ ایک فوجی تھا، جنرل تھا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو لانچ کیا۔ قتل ہو گیا تھا شاید، قتل ہو گیا جی، کس تاریخ کس سال میں ہوا تھا؟ 1989 میں ہوا تھا، تو اس سے 2 سال پہلے اس بندے نے اپنی ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ تھی اس کو لانچ کر دیا تھا، کہ لمبے عرصے تک اسے پتہ تھا کہ ایک فوجی گورنمنٹ نہیں چل سکتی، تو اس نے اس وجہ سے 1987 میں جو اس کا بہترین سب سے انیشیٹو تھا تو یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو لایا۔ 1997 میں انہوں نے ایشین فائنینشیل کرائسس ریفارمز اینڈ ریکنسٹرکشن، ایشیا میں جو کرائسس آیا تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، ریفارمز اور ریکنسٹرکٹ کیا خود کو، اور 2000 میں انہوں نے ٹیکنالوجی بیسڈ کام شروع کیا۔ 2022 میں آج کل یہ ایڈوانس کام کر رہے ہیں سیمی کنڈکٹرز، چپس وغیرہ پر۔ یہ ایک ان کا جی ڈی پی میپ ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں 1960 70s میں بالکل جی ڈی پی ان کی نہ ہونے کے برابر تھی، اپروکسیمیٹ ایکول ٹو زیرو، کوئی $300 تک تھی ان کی۔ پھر انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کو جو 2024 کا ڈیٹا ہے $721 بلین تک لے گئے، اور اب بھی جو ان کی جو پہلے جو 1960 اور آج کے کمپیئر کریں تو 229 ٹائمز انہوں نے اپنی جی ڈی پی کو گرو کروایا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے دنیا میں۔ چیلنجز اینڈ کرٹیسزم، ان کو کس مشکلات کا اور کس چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے پہلے ان کے لیڈرشپ رسکس تھے، ان کے پاس اتھورائزڈ باڈی نہیں تھے، رولز نہیں تھے، سول لوگ نہیں تھے جو اتنا اسٹرانگ کام کر سکیں۔ اس کے بعد ان کے پاس پولیٹیکل ریپریشن تھی، ان کی پولیٹیکل جو پارٹیز وغیرہ تھی یا پولیٹکس تھی جنگ کے دوران تقریباً ختم ہو چکی تھی، اینڈ ریسٹرکٹیڈ میڈیا، باقی ان کا میڈیا ریسٹرکٹیڈ تھا، اور پاور ان کنسنٹریشن آف پاور ان اسٹینڈ اینڈ چیبولس، ان ایون کاسٹ اکراس ورکرز اینڈ سوسائٹی اور ورکرز کے دوران ان ایون کاسٹ۔ اگر ان کے اکنامک اچیومنٹس کی بات کریں تو ریپڈ انڈسٹریلائزیشن ہے، ایکسپورٹ کمپیٹیونیس ہے، انفراسٹرکچر ایکسپینشن ہے، اور ہیومن کیپٹل گروتھ ہے۔ لیڈرشپ لیسنس فرام ساؤتھ کوریا، کیا چیز ہمیں ملتی ہے جو کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں سیکھنے کے لیے لیڈرشپ کی؟ لیسن سب سے پہلے ویژن، ایک اسٹرانگ ویژن ہونا چاہیے، جس چیز پر ہم کام کریں اس کا ایک انٹرنل اپنے اندر ویژن رکھنا چاہیے کہ اس چیز کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے۔ نیکسٹ اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ اپنے ویژن کو کیسے پلان کرنا ہے، اور اس کے بعد ایگزیکیوشن ہے، اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ باقی ہیومن کیپٹل ہے کہ ہر انڈیویژول بندے کو کیسے ہم نے اسکلفل بنانا ہے، اس کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے، کیسے ڈسپلن اس کو سکھانا ہے، کیسے اسکلز دینی ہے اس کو۔ اور نیکسٹ ہے انوویشن۔ اب اس چیز پر اگر ہم رہیں گے یہاں تک نمبر 4 تک، تو ہو سکتا ہے کہ ہم 50 سال 60 سال تک چلیں، لیکن اس کے بعد ہم فلاپ ہو جائیں۔ کیونکہ ہم انوویشن نہیں کریں گے۔ اگر ہم اپنی انڈسٹریز، ٹیکنالوجی، جس طرح انہوں نے 1960 میں ہوم بیس کام شروع کیا اور اب 2022 میں یہ ٹیکنالوجی بیس کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے انوویشن لی اپنی انڈسٹری کے اندر، تو اس طریقے سے ان کی ابھی تک یہ سسٹینیبل ہیں اور ہو سکتا ہے لمبے عرصے تک سسٹینیبل رہیں۔ اپلیکیشن فار ڈیولپنگ کنٹریز کو کیا ان سے سیکھنا چاہیے اور کیا اپلائی کرنا چاہیے؟ ایک نیشنل ویژن ہونا چاہیے جو کلیئر پرائرٹیز اور ٹائم لائنز رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ انویسٹ کرنا چاہیے، جب ایک ویژن آ گیا تو اس میں ریسورس آپ کو اس کو پرووائڈ کرنے ہیں، ایجوکیشن کو، ویکیشنل ٹریننگ ہو گئی، اور مینیجریل کیپیبلٹیز ان کو۔ تیسرا ہے ٹارگیٹ سیکٹر ویئر دی کنٹری کین لرن، ایکسپورٹ اینڈ اپ گریڈ اوور ٹائمس، کہ اپنے ان سے سیکھنا چاہیے، اس کو مزید اپ گریڈ کرنا چاہیے اور اپنی ایکسپورٹیشنز کو بڑھانا چاہیے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس، یہ سب سے ضروری چیز ہے، اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز کے درمیان پلانز ہونے چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے ان کو، اور اپنے انسٹیٹیوشنز، اپنی ٹرانسپیرنسی اور ڈیموکریٹک سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے اور ان کے اکاؤنٹیبلٹی کو اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پروٹیکٹ سوشل انکلوژن سو گروتھ، اس کے علاوہ اپنے سٹیزنس کو پروٹیکشن دینی چاہیے، سوشل پروٹیکشن دینی چاہیے، ان کو ہر طریقے سے پروٹیکٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک ویل ڈیولپ اور ایک بااعتماد قوم ڈیولپ ہو سکے۔ اپنی پریزنٹیشن کو کنکلوڈ کروں گا اس سے کہ ایک لیڈرشپ کے لیے وہی ہے کہ ویژن چاہیے، پلان چاہیے، ایگزیکیوشن چاہیے، ڈٹرمینیشن چاہیے، انوویشن چاہیے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ایک قوم کو سدھار سکتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب پچھلی دفعہ تھے ایسے ہی ہے نا؟ پچھلی دفعہ ہم نے لیڈرشپ کے بعض آسپیکٹ دیکھے. کسی کو تھوڑا بہت یاد ہے؟ ہم نے ایمپتھی کو بھی ڈسکس کیا تھا, انوویشن کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. تو آج 5واں لیکچر ہے ہمارا, اور ڈسکشن جو ہم نے شروع کی ہے لیڈرشپ کے تناظر میں, اور تاریخ ہے آج 17 جون آج 2026 کی تاریخ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں کو ہم کھولیں, نئی ڈیمنشن پہ استوار کریں, اور لیڈرشپ کے تناظر میں ہم گفتگو کریں. پاکستان میں غلط کانسیپٹ ہے لیڈر صرف سرکاری افسر ہوتا ہے یا MNA MP لیڈر ہوتا ہے. یہ غلط تصور ہے. ہر دفتر میں اینی پرسن پرائیویٹ اور آفیشیل ڈیوٹی پہ جو ہو, جو 2 سے 4 بندوں کو لک آفٹر کر رہا ہے, سپروائز کر رہا ہے, وہ بھی لیڈر ہے. وہ بھی فرق لے آتا ہے. لیڈر بنیادی طور پہ فرق لانے والا ایک شخص ہے جو ادارے کو, گھر کو, دفتر کو, یا ملک کو, یا صوبے کو, یا قوم کو اٹھاتا ہے تھرو چینج. اور پچھلے 60 سالوں میں میں نے پہلے بھی غالباً ذکر کیا تھا کہ 6 لیڈر یا 5 لیڈر دنیا میں آئے جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں کو اٹھا دیا. ایک لیڈر جس کا ذکر نہیں ہوا ابھی تک, وہ ہے ویتنام کا لیڈر. اس کا نام تھا ہو چی من. اس نے باقاعدہ گوریلا جنگ لڑی امریکیوں کے خلاف. 8-10 سال جنگ لڑی, جس طرح ایران نے جنگ لڑی ہے نا ابھی, اور تہس نہس کر دی, اپنی شرطوں پہ صلح کر رہے ہیں. یا امریکہ کا آلموسٹ ایگزاسٹ ہو گیا تھا اس وقت, اس کا سانس بند ہو رہا تھا, تو انہوں نے اپنی شرطوں پہ. اسی طرح ہو چی من ایک ان کا لیڈر تھا ویتنام کا, اور وہ 60s اور 70s میں اس نے جنگیں لڑی, اور اس نے فرانس کے خلاف بھی جنگ لڑی. فرانس سے بھی ویتنامی نے جنگ لڑی. فرانس کی کالونی تھی ویتنام, 100-150 سال رہی. میں ہنوئی گیا ہوں. ہنوئی بہت خوبصورت ہے. لاہور کو 100 گنا کر دیں تو ہنوئی اتنا خوبصورت ہے. کلاسیکل بلڈنگز فرانس کی ملتی ہیں جو فرینچ نے وہاں بنائی, محل اور خوبصورت. اور پھر بدھسٹ سویلائزیشن ہے وہاں پہ, 1-1.5 سال پرانی, 2000 سال پرانی. تو بدھسٹ سویلائزیشن اور فرینچ سویلائزیشن. اس کے بعد سن 75 میں ان کی ایک صلح ہوئی امریکہ کے ساتھ. امریکہ کا ایک سٹائل ہے کہ وہ ہر ملک میں مداخلت کرتا ہے, پھر پھینٹی کے بھاگتا ہے. افغانستان سے بھی بھاگا تھا, ایران سے بھی بھاگا, اور اس کے بعد ادھر سے بھی بھاگا ویتنام سے. بڑا ذلیل ہو کے نکلا, اور لاکھوں بندے مروائے اس نے, اور کروڑوں اربوں ڈالر اس نے ضائع کیے اسلحے پہ. اور اتنا اسلحہ پھینکا, اتنا بمبارمنٹ کی انہوں نے ویتنام پہ, کہ 1-1 اسکوائر کلومیٹر پہ کئی ٹن انہوں نے بم گرائے, بارود گرایا, اور بندے ختم کر دیے انہوں نے. تو ہو چی من نے جب ان کو آزاد کرایا 1975 میں, آج 2025 ہے یا 26 ہے, اگلے 50 سالوں میں اس ملک نے اتنی ترقی کی کہ پاکستان جو 47 میں آزاد ہوا تھا, ان سے 40 سال پہلے, 30 سال پہلے. اور پاکستان کی آزادی کے وقت انڈیا, ہندو اور مسلمانوں میں قتل عام ہوا, لیکن یہ نہیں ہوا کہ لاکھوں ٹن بارود گرایا گیا ہو پاکستان پہ. ہلکی پھلکی 1-2 جنگیں ہوئی. تو فون نہ کیجئے پلیز. تو 1-2 ہلکی پھلکی جنگیں ہوئی, لیکن یہاں تو ملک کا تہس نہس ہو گیا تھا. پیسز میں انہوں نے, امریکنز نے اور یورپین ان کے الائز تھے, انہوں نے اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور اپنا اسلحہ ٹیسٹ کیا, اور ان کے لاکھوں بندے مار دیے. وہ ملک آج ترقی کر چکا ہے 50 سال میں. میں بھی 2-3 سال پہلے گیا ویتنام میں, تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا. کوئی غریب نہیں, کوئی بیگر نہیں, ہر بندہ خوشحال ہے. اور ہر گلی میں, ہر سڑک پہ 100-50 ہوٹل ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, اور لوگ اتنے خوشحال ہیں کہ وہ شام کو باہر میزوں پہ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں. ہوٹلنگ اتنی افورڈیبل ہے اور سستی ہے کہ وہ لوگوں کی انکم بڑھ گئی. اور فیکٹریاں اتنی لگ گئی ہیں 50 سال میں, اتنی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے
کہ ہر جگہ فلیٹ ہی فلیٹ، 25-25 20-20 منزلہ فلیٹ اور بلڈنگز. تو لاہور کو 100 گنا ملٹیپلائی کر دیں تو وہ ان کا ایک شہر ہے، اور لاہور کو بنے ہوئے 1000 سال ہو گیا، اور یہاں کسی جنگ میں تہس نہس نہیں کیا بارود سے شہر کو. ویتنام کی ترقی کے پیچھے ان کی ایک لیڈر ہے صرف، ہو چی من. اس نے ڈائریکشن دی، اٹھایا، اور اس قوم نے اپنے لیڈر کو خراج عقیدت پیش کرنے کی جنگ بھی لڑی اور ملک کو ترقی کے راستے بھی ڈالا. ان کا ایک شہر تھا سائیگون. سائیگون کو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ہو چی من سٹی. اتنا وہ اور میں جب یہ آیا تو میں سوچتا رہا کہ ہم اتنے اچھے جا رہے تھے 60s میں، ایک دم کیا ہوا کہ 50 سال میں ہمارا ہر چیز ریورس ہو گئی. میں لاہور میں ریز ہوا ہوں، اور لاہور ایک آئیڈیل سٹی تھا 60s اور 70s میں. ہم نلکے کا پانی پیتے تھے، کبھی گندا پانی نہیں، صاف پانی ہوتا تھا، سڑکیں صاف، حکومت سپورٹ کرتی تھی، امن تھا، پازیٹیوٹی تھی، اچھے اسکول، اچھے کالج. میں جس اسکول سے پڑھا ہوں وہ سرکاری اسکول تھا، سینٹرل ماڈل اسکول، 1 روپیہ فیس تھی، اور 2 ایئر فورس چیف اور 2 پرائم منسٹر اسکول سے نکلے. کہنے کو ہوتا ہے ایئر فورس کے چیف سہیل امان وہاں سے نکلا، اور ایک مصطفی علی میر، 2 چیف سینٹرل ماڈل اسکول سے نکلے، اور ہزاروں کنگ ایڈورڈ کے پروفیسر اور یو ای ڈی کے گریجویٹس اور سی ایس ایس آفیسر اس اسکول سے نکلے. اس اسکول کو بھی اب لگتا ہے کہ وہ نائب قاصد بھی نہیں نکال رہا، پیون نکال رہا ہے، کلرک نکال رہا ہے. وہ لیڈرشپ، وہ اسکول لیڈرشپ کریٹ کرتا تھا. انگریزوں نے 150 سال پہلے بنایا تھا. گورنمنٹ کالج اور سینٹرل ماڈل اسکول اور پنجاب یونیورسٹی، یہ تینوں ساتھ ساتھ بنی تھی، اور سب کا سٹینڈرڈ تیزی سے گرا، کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ کا ملک کے پچھلے 40-50 سالوں سے متسلسل سے دیکھ رہے ہیں. ان کا انٹرسٹ ایجوکیشن نہیں تھا، ملک کی ترقی نہیں تھی، اپنی ذات تھی، نہ کہ اجتماعیت تھی. جب ذات آ جاتی ہے تو لیڈرشپ ذات کی نفی کا نام ہے، یہ یاد رکھیے گا. لیڈرشپ ذات کی نفی کا نام ہے، اور لیڈرشپ اجتماعیت کا نام ہے، یعنی کلیکٹیو گڈ آف دا سوسائٹی. سوسائٹی کے لیے اجتماعی فائدہ، یہ ہے لیڈرشپ کا لاجیکل آؤٹ کم. سوسائٹی کا اجتماعی فائدہ. اب سیاستدان کو لیڈر کہنا شاید زیادتی ہے ساؤتھ ایشیا میں، ڈیولپنگ نیشنز میں، کیونکہ سیاستدان کا مطلب ہی وہی ہے کہ جس نے قرضے معاف کرانے ہیں، جس نے تعمیراتی فنڈ لے کے 2-2 4-4 ارب اپنے حصے رکھنے ہیں، اور سڑکیں بنوانی ہیں 3rd ریٹڈ، وہ اگلے سال پھر خراب ہو جائیں گی، پھر ترقیاتی فنڈ اس طرح. یہ ہے ڈیولپنگ نیشنز میں ایک سیاستدان لیڈر کا کانسیپٹ، جو ہم سب کو نظر. ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ تنقید کرتا ہے، کمنٹ دیتا ہے، لیکن ڈیولپنگ نیشنز میں سسٹم کی اصلاح نہیں ہوتی تو اٹھتے نہیں ہیں وہ. اب میں جب ویتنام میں گیا اور 4-5 دن رہا، میں نے کسی کے چہرے پہ اداسی، پریشانی نہیں دیکھی. ایوری باڈی واز اسمائلنگ اور ایٹنگ بیسٹ کوالٹی فوڈ. ایٹنگ بیسٹ کوالٹی فوڈ. چائنیز ہوٹل بنے ہوئے ہیں، امریکن فوڈ چینز بھی ہیں وہاں پہ. ڈومینوز پیزا ہے، اور اس میں شرمپس کے ساتھ میں نے پیزا کھایا، اور بڑا سستا، افورڈیبل، ہر چیز افورڈیبل. تو ایک وہ ہوتا ہے نا، اقبال نے ایک شعر لیڈرشپ کو کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ایک لیڈر صحیح آ جانا ایک ادارے میں، قوم میں، تو وہ ادارہ اٹھ جاتا ہے. ایک ڈی سی لاہور میں اچھا آ جائے تو لاہور اٹھ جاتا ہے. میں رات کو ڈرائیو کرتا ہوں نا، تو جس سڑک پہ جاتا ہوں اندھیرے میں ڈوبی ہوتی ہے سڑک. آپ دیکھیں رات کو جس سڑک پہ جاؤ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہر دکان سے کمرشل LDA ٹیکس لے رہا ہے. ہر بزنس سے 5-5 10 لاکھ کمرشلائزیشن فیس ہے. کیا مجال کے صرف اسٹریٹ لائٹ ہی دیتے ہیں. صفائی کو دیکھ لیں، 2-3 بجے کوڑا اٹھا رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں رات کو 2 بجے کوڑا اٹھاتے ہیں، صبح 6 بجے تک اٹھ جاتے ہیں. جب سڑکوں پہ ٹریفک آتی ہے تو نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہیں. ابھی کل میں ٹاؤن شپ سے آ رہا تھا، گپ اندھیرا گندے نالے کے ساتھ، اور ایک اتنا بڑا ڈبہ پڑا ہوا تھا گندگی کا. میں بال بچا، اور پیچھے کئی گاڑیاں ٹیکسیاں ٹکرائی ہوں گی اس اتنے بڑے اسٹیل کے ڈبے سے جو گندگی کا بھرا ہوا.
اب ہم آزادی کے 80 سال بعد کوڑا بھی نہیں اٹھا سکتے, پانی بھی نہیں دے سکتے. ایجوکیشن میں بتا رہا ہوں نا, 1 روپیہ ہماری فیس تھی, اور میرے ساتھ کے سارے لڑکے, کوئی CSS کر گیا, کوئی کنگ ایڈورڈ کا پروفیسر ریٹائرڈ ہو گیا, کوئی وائس چانسلر ریٹائرڈ ہوا, کوئی امبیسڈر ریٹائرڈ ہوا اس اسکول سے. تو جب لیڈرشپ قوم پہ توجہ نہیں دیتی تو ایجوکیشن بھی گرنا شروع ہوتی ہے, اسٹینڈرڈ گرنے شروع ہو جاتے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے, قوم کی ترقی رک جاتی ہے اور پھر ریورسل میں چلی جاتی ہے. اور مراسی, بھانڈ اور یہ جو گویے ہوتے ہیں, ان کی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, یہ لیڈر بن جاتے ہیں مراسی, جو بادشاہ سلامت کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت زندہ باد. اب آپ دیکھیں, ہم ہاکی کرکٹ میں بھی ختم ہو گئے, اس میں ہم نے ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ, اور ورلڈ اولمپکس جیتے ہوئے ہیں. 82-84 میں پاکستان کا ریورسل شروع ہو چکا تھا ہر چیز میں, پانی, ڈرنکنگ واٹر سے لے کے ہاکی, کرکٹ, ہر چیز میں ریورسل شروع ہو چکا تھا, تعلیم. اور اس کے بعد آپ مسلسل لیڈرشپ دیکھیں, ان پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اور انڈیا میں 90s کے بعد لیڈرشپ وہ آئی کہ اس نے انڈیا کو اٹھا کے ہمارے سے آگے لے گئی. 90s تک ہم آگے تھے ان سے, 88-90 تک. ان کے پاس ایک منموہن سنگھ لیڈر آ گیا انڈیا کے پاس, سکھ, وہ اکانومسٹ تھا, جیلم کے ایک ٹاٹ کے اسکول کا پڑھا ہوا تھا. اس کا اسکول میں آج بھی نام لکھا ہوا ہے. منموہن سنگھ نے انڈیا کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. اس وقت انڈیا اور پاکستان کی فیکس انکم میں واضح فرق تھا, اور جب میں امریکہ 88 میں گیا تو 1 پاکستانی روپے کا 2 انڈین روپے تھے, یہ مجھے خود یاد ہے. آج 1 پاکستانی روپے کے 3.5 انڈین روپے ہیں. ریورس ہو گیا, اور 3 گنا ریورس ہوا. کہاں پہ ہمارا ہاتھ اونچا تھا, 1 روپیہ دیتے تھے 2 انڈیا کے روپے مل جاتے تھے, اتنے اسٹرانگ تھی ہماری کرنسی گرتی جائی آہستہ آہستہ. اور آہستہ آہستہ مکانوں کی قیمتیں بڑھ گئی, اور ہر چیز کی قیمت ان افورڈیبل ہو گئی. تو یہ انڈیا کو ایک لیڈرشپ ملی منموہن کے سنگھ میں صورت میں, اور راجیو گاندھی کی صورت میں. ظاہر ہے اندرا گاندھی بھی انڈیا کے لحاظ سے اچھی لیڈر تھی, اس نے انڈیا کے لیے کام کیا, اور انڈیا کو بچانے کے لیے اس نے ظاہر اپنی جان دی. سکھ اس کے پیچھے پڑ گئے اور سکھوں نے قتل کر دیا اس کو. پاکستان کے مفاد میں شاید تھا کہ وہ جنگ لڑنے کی اگلی شوقین تھی, ایک جنگ اور طاری کر رہی تھی پاکستان پہ سن 84 میں, تو وہ جنگ بچ گئی, سکھوں نے اس کو قتل کر دیا. تو کاغذی یا انڈیپینڈنٹلی دیکھیں تو اپنے ملک کے لحاظ سے تو اس نے اپنی جان دے دی نا. سکھوں کا اس نے قلعہ کما کر دیا, ان کے بچے ذبح کروا دیے, تاکہ وہ انڈیا کے خلاف خالصتان بنانے کی موومنٹ تھی نا, وہ ختم کر دی اس نے علیحدگی کی. ورنہ خالصتان آج بن کے شاید پاکستان کے ساتھ بن گیا ہوتا, کشمیر کا رستہ بند ہو جاتا. کشمیر کا رستہ گرداسپور سے جاتا ہے انڈیا کو, اور وہ خالص وہ پنجابی علاقہ ہے سکھوں کا. تو آپ دیکھیں اس نے بظاہر کشمیر کو بچا لیا, بظاہر سکھوں کی موومنٹ ختم کر دی, اور اپنی زندگی دے دی سکھوں کی دشمنی میں. سکھوں نے اس کو اسیسینیٹ کر دیا. اور سکھ, مجھے ایک امریکہ میں ملا تھا انڈین سکھ, اس کا نام تھا سردار گرمیت سنگھ اولکھ. کہتا ہے کہ ہماری 3 نسلیں انہوں نے پکڑ کے ذبح کر دی تھی کہ ان کے پوتوں میں سے کوئی نہ نکل جائے اگلا کوئی خالصتان موومنٹ کا. یہ اس کے الفاظ تھے. تو اس کے بعد ان کا انڈیا بھی 90s کے بعد ترقی کرنے لگ گیا. انہوں نے اپنی اکانومی کو اوپن کیا, ریفارمز کی, جو پاکستان میں ریفارمز اوور ڈیو ہیں. ٹیکس لگا دینا یا ٹیکس کو تھوڑا سا کم کر دینا کسی مظلوم طبقے پہ, یہ سے ملک نہیں چلتے, نئے آئیڈیا سے چلتے ہیں. علامہ اقبال نے لیڈرشپ پہ ایک شعر میں کہا ہے انڈائریکٹلی کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. جہان تازہ کیا, نئی دنیا, نیا پاکستان. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. افکار تازہ ہے نئے آئیڈیاز. کہ دوسرے شعر میں کہتے ہیں, دوسرے مصرے میں, کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا, مٹی ریت بجری اور سریے سے قومیں نہیں بنتی. لاہور میں 500 انڈر پاس بنا دو, ملک میں ترقی نہیں ہوگی. ترقی کا انڈیکیٹر اور ہے فکری ارتقاء. ترقی کا انڈیکیٹر ہے کوالٹی آف لائف, اسٹینڈرڈ آف لیونگ, پر کیپٹا انکم.
اس کے بعد اگلا انڈیکیٹر ہے اس کا سکون اور ذہنی سکون فار دا آرڈنری سٹیزن. ابھی پاکستان میں مڈل کلاس لو مڈل کلاس میں جا رہی ہے اور اپر کلاس الٹرا رچ کلاس ہوتی جا رہی ہے. جس کے پاس 2 کروڑ 6 سال پہلے تھا وہ آج 10 کروڑ ہو گیا, اس نے پراپرٹی میں لگایا. اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ 6 کروڑ کا مکان آج نہیں خرید سکتا, یا 4 کروڑ کا. 2 کروڑ کا سے کم مکان ہی کوئی نہیں 5 مرلے سے. اور 2 کروڑ کمانے کے لیے ایک نسل چاہیے, رزق العالم ہے. تو اس کا مطلب ہے اپرچونیٹیز پاکستان میں ختم ہو رہی ہیں اور ایک خاص کلاس امیر سے امیر خطر ہوتی جا رہی ہے اور مڈل کلاس پڑھی لکھی کلاس روڈ ہو رہی ہے ساؤتھ ایشیا میں, خاص طور پہ پاکستان میں. انڈیا میں بھی اسے ملتا جلتا فینومین ہے. بنگلہ دیش میں تھوڑا سا فرق ہے کہ وہاں لو مڈل کلاس نے کام کر کے فیکٹریوں میں خاص طور پہ لڑکیوں نے ہاتھ سے کام کیا اور سٹچنگ کرتے کرتے اپنی کوالٹی آف لائف بھی اٹھائی, اپنی انکم بھی اٹھائی. اور بنگلہ دیش کی پر کیپٹا انکم آج پاکستان سے زیادہ ہے, فی کا سامنے پاکستان سے زیادہ ہے اس کی. اور اس کے پیچھے پچھلے 30-40 سال میں انہوں نے پیسے نہیں بانٹے. یہ 700 ارب دے رہے ہیں نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, یہ بکاری بنانے کا طریقہ ہے. لیڈرشپ یہ نہیں کرتی, وہ 700 ارب میں 5 لاکھ 25 لاکھ خواتین کو ٹرین کرتی سٹچنگ میں, ان کو سلائی مشینیں دیتی اور فیکٹریاں لگاتی, کپڑے سیو کماؤ. ان کو بکاری بنا دیا. اور اس بکاری بناتے بناتے کل کی خبر ہے پتہ نہیں 100 ارب یا کتنے ارب روپے کا وہ جعلی ڈسٹریبیوشن ہوئی. آڈیٹر کی, پاکستان کے آڈیٹر کی رپورٹ ہے کہ 100 ارب روپیہ انلیگل بانٹ دیا. مجھے اماؤنٹ یاد نہیں, آج میں نے خبر پڑھی ہے. تو ملک ایسے نہیں اٹھتے. ملک اٹھانے کے لیے کالج اور یونیورسٹیز کو اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے, انٹلیکچوئل بیس بنانی پڑتی ہے, مکالمہ کرنا پڑتا ہے کیوں کیسے کیوں کر. ایک اچھی لیڈرشپ جہاں بھی دنیا میں اٹھتی ہے, اداروں میں اٹھتی ہے, وہ کنسنسس بلڈ کرتی ہے اور مشاورت سے کام کرتی ہے. اس وقت پاکستان میں لاہور میں ایٹ لیسٹ 1000 بندے ایسے ہیں جن کے پاس اگر حکومت ان سے مشاورت کرے تو ان کے پاس ملک کی غربت ختم کرنے کے 50 طریقے ہیں. 3-4 طریقے تو میرے پاس ہیں. اگر ہم ملک میں لاہور کی غربت میں ختم کر سکتا ہوں, میرے جیسا بندہ, پورے پاکستان ایک شہر کی غربت ختم ہوتی ہے تو اس کو ملٹی پلائی کرتے رہے. تو لیڈرشپ اپنے انوویٹو آئیڈیا سے ملکی سطح پہ غربت ختم کرتی ہے, بے روزگاری کا خاتمہ کرتی ہے, جابز کریٹ کرتی ہے اور دفتروں میں منافع کو بڑھاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, اور سرکاری دفتروں میں لوگوں کو آسانیاں دیتی ہے لیڈرشپ. آپ کو پتہ ہے ڈی سی اور ایس پی کا کام کیا ہے؟ ہماری سپورٹ کرنا. لیکن ساؤتھ ایشیا میں, انڈیا میں بھی یہی ہے, بنگلہ دیش میں بھی غالب ہے. یہ جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کو بتا دیا گیا کہ آپ حاکم ہیں اور ملک آپ کا ہے اور باقی غلام ہیں. یہ پورے ساؤتھ ایشیا کا المیہ ہے, پاکستان کا المیہ نہیں ہے. افغانستان کا مجھے نہیں پتہ, پختون کلچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, اوپن ہے اور اگریسو ہے. وہ وہاں پہ اسلحہ صاحب کے پاس ہے, وہ سارے ٹھس کر کے فارغ کر دیتے ہیں, ٹھس. وہاں پہ کلچر ڈیفرنٹ ہے اور ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے. میرا خیال ہے رف آئیڈیا کہ افغانستان میں کرپشن پاکستان سے بہت کم ہے, ساؤتھ ایشیا سے, انڈیا سے بھی بہت کم ہے. یہ میرا خیال ہے. ٹھیک ہے ان پہ ڈبیٹ کر رہے ہیں کہ وہ خواتین کو رائٹس نہیں دے رہے, ان کو پڑھنے نہیں دیتے, وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن کرپشن, ایون بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ افغانستان ترقی کر رہا ہے, چائنا سے اور رشیا سے ایگریمنٹ کر رہا ہے, اپنے وہ بند بنا رہا ہے, ہو سکتا ہے کابل ریول پہ وہ بند باندھ کے تو سندھی ختم کرتے. انڈیا پیسے دے رہا ہے اس کو. تو آپ نے دیکھ لیا. اب 6 ملکوں کی لیڈرشپ پہ ہم نے بات کی ہے پچھلے 2-3 ہفتے میں, ریپیٹ کرتا ہوں. پہلا تھا چیانگ کائی شیک فارموسا کا, اور چیانگ کائی شیک کا فارموسا کا دوسرا نام ہے تائیوان. یہ 1948 میں چائنا سے لیدا ہوا ایک چھوٹا سا آئی لینڈ تھا, اور چائنا کا جو تھا نا جنرل بھاگ کے وہاں چھپ کیا اور اس نے اپنی حکومت بنا لی. اور اس نے 1984 تک, جب تک وہ مرا نہیں, اس نے ملک کو اتنا اٹھا دیا کہ تائیوان کے بنے ہوئے کیمرے, ویڈیو اور کاریں, ہر چیز ڈیفرنٹ ہے اور ہائی کوالٹی ہے. ان کے مائکرو فون لیں تو اس میں شور شور کی آواز نہیں آتی. مطلب تائیوان کی ہر چیز کی لائف 2 سے 3 گنا زیادہ عام اور مہنگی بھی ہے.
اس کے پیچھے ایک لیڈرشپ تھی جرنیل کی جس کا نام تھا چیانگ کائی شیک۔ دوسری ترقی ہم نے دیکھا پچھلے 60 سال میں کہاں ہوئی، مسلمان ملک ملائیشیا۔ مہاتیر محمد MBBS ڈاکٹر تھا، یہاں جنرل تھا، وہ MBBS ڈاکٹر تھا۔ اب یہ کھلا تضاد دیکھیں، اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا ملائیشیا کو۔ تیسرا لیڈر تھا سنگاپور، اور سنگاپور ملائیشیا سے بھی آگے چلا گیا۔ ملائیشیا نے تو اب ترقی کیا نا 10-15 سال پہلے، میکسیمم 20 سال پہلے۔ جو سنگاپور ہے وہ تو 90s میں ترقی کر چکا تھا، 60s میں آزاد ہوا اور 90s میں 30 سال میں ترقی کر لی۔ انہوں نے ایک اسٹریٹجی پکڑ لی سنگاپور والوں نے کہ ہم نے ایک نالج اکانومی پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ وہاں نہ پانی تھا نہ فصلیں تھی، چھوٹا سا آئیلینڈ ہے، اسلام آباد سے بھی چھوٹا، اور کئی $100 بلین کی ایکسپورٹ ہے اس کی۔ پاکستان کی ایکسپورٹ کل جو بجٹ آیا ہے اس میں پچھلے سال $32 بلین تھی، اس دفعہ 28 ہو گئی، $4 بلین اور کم ہو گئی بجائے بڑھنے کی۔ حکومت سٹیبل ہے، کوئی ہنگامے نہیں، کوئی آگ نہیں لگا رہا، اس کا مطلب ہے اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہم نالج کو ایکسپورٹ کریں گے، بس ایک اسٹریٹجی بنا لی، نالج ایکسپورٹ، اور صرف 2 یونیورسٹیاں بنائی ہیں، 200 یہاں 300-400 یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، وہ ایڈمیشن اوپن MBA بس، اور وہ پرنٹنگ پریس ہیں پیسے چھاپنے کے، خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹیوں کا کوئی حال نہیں سوائے لمس کے اور GIK کے، اور ایک اور جو ہے کراچی کی آغا خان، یہ ورلڈ کلاس یونیورسٹی ہیں، اور باقی سارے پرنٹنگ، موسٹلی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پرنٹنگ پریس ہے، میں ہو سکتا ہے ڈفرنس میرا آف اوپینین ہو۔ تو یونیورسٹیاں بھی ویلیو ایڈ نہیں کر رہی نالج میں۔ پڑھا دینا نالج میں ویلیوڈیشن نہیں ہے، اس کی اپلیکیشن اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وہ ویلیڈیشن ہے۔ خالی پڑھا کے ڈگری دے دینا کہ چند مڈ میں 8 چیپٹر ہیں، فائنل میں 8 چیپٹر ہے، ایک ڈگری لے لی، مبارک ہو، یہ یونیورسٹیوں کا یہ کام نہیں ہے۔ یونیورسٹی ذہنوں کو، فکر کو بدلتی ہیں، ارتقاء کے لیے سوچتی ہیں، سوسائٹیل ایشوز کو ایڈریس کرتی ہیں، ان کے سلوشن دیتی ہیں، جس کو میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ قلب و نظر کو شکار کرتی ہیں اور دلوں کو مسخر کرتی ہیں، سوچ کو بدلتی ہیں، اور فکر کو ایک نئی جہت پہ لے کے جاتی ہے یونیورسٹی۔ اسکول کالج تو ٹھیک ہے، میموری ٹیسٹ ہے، آپ نے ری پروڈیوس کر کے ڈٹا مار کے سرٹیفکیٹ لے لیا FA میٹرک میں، لیکن یونیورسٹیوں کا تو ڈائمینشن ہی اور ہے۔ آپ ہارورڈ کا اگر وزٹ کریں تو اس کا R&D کا بجٹ یا ریسرچ کا بجٹ پاکستان کے بجٹ سے ہو سکتا ہے زیادہ ہو، صرف ایک یونیورسٹی کا، اور دنیا کی جتنی نئی ایجادات ہیں ان یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہیں۔ آج جاپان کی ایک یونیورسٹی نے ایک ایسا سولر پینل ایجاد کیا ہے جو کاغذ سے بھی پتلا ہے، آپ اس کو کپڑے بنا کے پہن لیں تو آپ چلتے جا رہے ہیں، بجلی جنریٹ ہو رہی ہے اور آپ کی بیٹری میں چارج ہو جا رہی ہے۔ انہوں نے ٹرانسپیرنٹ وہ بنا لیا سولر پینل جو کھڑکیوں پہ لگا دو، بجلی بنے جا رہی ہے، کمرے کا بل آ ہی نہیں رہا۔ اب یہ انوویشن ہے ان کی یونیورسٹیوں میں جو پاکستانی یونیورسٹی میں ہے نہیں۔ پاکستان میں لاہور میں پولوشن سب سے زیادہ ہے دنیا میں، دلی سے بھی زیادہ ہے بعض اوقات۔ مقابلہ لگا نیو دلی اور لاہور کا، پہلے بھی مقابلہ ہوتا تھا 1000 سال سے، جو بڑا رولر آتا تھا پہلے لاہور فتح کرتا تھا، پھر دلی فتح کرتا تھا۔ اب دلی اور لاہور مقابلہ کر رہا ہے کہ پولوشن میں کس نے فتح ہونے کرنے کی، کون فرسٹ آئے گا، فرسٹ لفظ ہے، اور اکثر بیشتر ہم جیتتے ہیں اس میں، پولوشن میں آگے ہیں، بہت آگے ہیں انڈیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی یونیورسٹی نے ریسرچ نہیں کی کہ لاہور کی پولوشن کا مسئلے کا حل UET اور نسٹ میں اور پنجاب یونیورسٹی کے پاس ہے۔ میں نے انوائرمنٹ کے 1-2 سبجیکٹ امریکہ میں پڑھے، میرے ذہن میں آئیڈیاز ہیں، لیکن ایک بیوروکریٹ BA پاس جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گا کہ لاہور کی پولوشن کیسے کرتی ہے۔ تو پھر گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ صدا لا الہ الا اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا خالی قرار نہیں ہے، یہ معاشرتی مسائل کا حل بھی ہے۔ 360 بت ورسز ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، اس زمانے کے مسئلے کا حل دے دی نا، روحانی مسئلے کا حل، بت پرستی ختم کر دی نا۔ اسی طرح آپ یونیورسٹی کو انگیج نہیں کریں گے مسئلے حل کرنے میں، اور صرف ڈگریاں دے کے 17ویں گریڈ کے انجینئر پیدا کریں گے SDO کے لیے، تو پھر حل نہیں ہوگا۔ اب لاہور کی ٹریفک کو دیکھ لیں،
چنگچی اور موٹر سائیکلوں کے میکسیمم ایکسیڈنٹ لاہور میں ہو رہے ہیں. کیا مجال کی کوئی یونیورسٹی ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ, یو ای ٹی میں کئی پی ایچ ڈی وہاں بیٹھے ہیں ٹریفک کے ماہر, اسے فارمولے پڑھا کے چلے جاتے ہیں. میں خود اس یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں. ایسا کلچر ہی نہیں ہے کہ ہم سوسائٹی کے مسئلے حل کریں ریسرچ میں. تو ایک یونیورسٹی میں ایک انوویٹو لیڈر آتا ہے نا, اس یونیورسٹی کو استعمال کرتا ہے مسئلے حل کرنے کے لیے, نہ کہ ڈگریاں دینے کے لیے. ڈگریاں دینا مسئلے کا حل نہیں ہے, سوسائٹل ایشوز کو حل کرنا مسئلے کا حل ہے. آج ہم بات کریں گے, ہم نے 2 باتیں کر لی, ملائیشیا اور تائیوان, اور تیسرا کیا تھا, سنگاپور, اور چوتھا ویتنام. اب 5واں جو ملک جس نے ترقی کی 60 سال میں وہ ہے ساؤتھ کوریا. وہاں بھی ایک بندہ آیا تھا, وہ بھی جنرل تھا, جنرل پارک. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں جی. جنرل پارک 60s میں آیا اور وہ اتنا انقلابی آدمی تھا, لگتا تھا وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے. اس کے پاس اختیارات آئے, اس نے جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہوتا ہے, پاکستان کی جی ڈی پی $400 بلین ہے. اس نے کہا میں 1/4 ایجوکیشن پہ دوں گا. تو پاکستان کی جی ڈی پی اگر $400 بلین سرکاری ہے اور غیر سرکاری 800 بلین ہے ٹوٹل, جو انڈاکومنٹڈ ہے بلیک منی, تو 800 بلین کا فرض کرو 1/4 ایجوکیشن پہ ہم لگا دیں تو کیا ہوگا. یہ موبائل وغیرہ کی R&D ہم کریں گے, اسمبل نہیں ہوں گے, یہاں پہ بنائے جائیں گے. اس کی پروگرامنگ یہاں لاہور میں ہوگی, پشاور میں, کراچی میں اور ڈیرہ غازی خان میں. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, اگر ہم پیسہ لگائیں وہاں پہ. ہم پیسے نہیں لگاتے. ہم نے اس دفعہ ایجوکیشن کا بجٹ 6 سالوں سے 65 بلین تھا, اس دفعہ 49 بلین ہو گیا HEC کا بجٹ. 49 ہے یا 23 ہے, اس کے آس پاس 49 ہے غالب, اور کم کر دیا. حالانکہ مہنگائی کے بعد 10 سال بعد 8 سال بعد بڑھنا چاہیے تھا. ایجوکیشن پرائورٹی نہیں. اور 700 بلین وہ بھکاری بنانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کے خلاف نہیں ہے. لیکن آپ ایجوکیشن میں پیسے نہیں لگائیں گے تو ملک کی ترقی نہیں کرے گا. ہم امپورٹ ہی کرتے رہیں گے. یہ مگ بھی امپورٹ ہو رہا ہے, یہ کیمرہ بھی امپورٹ ہو رہا ہے, یہ گھڑی بھی امپورٹ ہو رہی ہے, یہ لیپ ٹاپ بھی امپورٹ ہو رہا ہے, اور انڈیا میں ہر چیز بن رہی ہے. اور جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ڈالر شارٹ ہو جاتے ہیں. ڈالر پہ جب پریشر آتا ہے تو روپیہ اور گر جاتا ہے. روپے گرنے کی وجہ ڈالر کا پریشر ہے. روپے پہ پریشر کب آتا ہے؟ جب امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. ایکسپورٹ کم ہے اور امپورٹ بہت زیادہ ہے. امپورٹ اور ایکسپورٹ میں پاکستان میں 1 اور 3 کی ریشو ہے. ہم 80 سے 90 بلین ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں, جس میں کاسمیٹکس, لپسٹکس, خوبصورت شیمپو اور جوتے نائکی کے. اس کی ضرورت ہی نہیں, ہم امپورٹ کیوں کریں؟ اب ڈالر بچائیں, لیکن کرنے ہیں. ایون کتے بلیوں کے شیمپو اور ان کی فوڈ بھی امپورٹ ہوتی ہے یورپ امریکہ سے, اس کے لیے بھی ڈالر جاتے ہیں. اگر ہم ڈالر کو پرزرو کرنا شروع کرتے ہیں اور سرپلس ہو جائے تو روپے پہ پریشر کم ہوگا. روپیہ 300 سے گر کے ہو سکتا ہے 250 پہ آ جائے, 200 پہ آ جائے. جب 200 پہ آئے گا پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا. پیٹرول سستا ہوگا, بجلی سستی ہونی شروع ہو جائے گی. ہر چیز لنکڈ ہے نا. یہ وہ کامن چیز ہے, کامن سینس ہے, جو ایک میٹرک پاس بندہ کو بھی پتہ ہے کہ روپے پہ پریشر کم کرو. لیکن لیڈرشپ نے وہ نہیں پاس. اب آپ دیکھیں نا, لیڈرشپ کا کور جاب ہے کہ ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ کم کرو. جس کے پاس ہیو ہے وہ ادھر ایسے جا رہا ہے, جس کے پاس ہیو ناٹ نہیں ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ نیچے جا رہا ہے, اور یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. لیڈرشپ آئیڈلی اس کو ایکولائز کرتی ہے سہولتوں کے ذریعے. آج صبح کی خبر ہے کہ چائنا میں 90% لوگوں کے اپنے گھر ہیں, کرائے کے گھر میں نہیں رکھتے. اور وہ کٹیا یا وہ جھونپڑی نہیں ہے, اچھے کوالٹی کے گھر. اور دنیا میں سب سے زیادہ ڈالر میں بلینئر اب چائنا میں ہو گئے ہیں, پہلے امریکہ میں ہوتے تھے. آخر اور 7واں ملک جو ہے وہ ہے چائنا. چائنا میں 1980 میں انقلاب آیا, 1979 میں ڈینگ زیاؤ پنگ اس کا نام تھا, یہ چینج ایجنٹ تھا. ہمیں بھی ایک ڈینگ زیاؤ پنگ یا ہو چی من چاہیے. ہمیں بھی جنرل پارک اور وہ چاہیے جنرل چیانگ کائی شیک. اچھا, یہ سارے ڈیفرنٹ لوگ ہیں, ان کی بریڈ, ان کی ریس, ان کا مذہب سب ڈیفرنٹ ہے. ترقی کر رہے ہیں اور دنیا کے مختلف ایشوز جگہوں پہ کر رہے ہیں. اور آخری جو دنیا میں 2 ملکوں نے ترقی کی لیٹن امریکہ میں اچھی لیڈرشپ کی وجہ سے, وہ ارجنٹائن تھا اور برازیل تھا.
اب برازیل برسک BRICS، یہ اس کا جو B اسٹینڈس فار برازیل، یہ گروپ بن گیا. R اسٹینڈس فار رشیا، I اسٹینڈس فار انڈیا اور S اسٹینڈس فار ساؤتھ افریقہ. یہ وہ لوگ ہیں جو مرجنگ اکانومیز ہیں، جو راتوں رات امیر ہوئے ہیں پچھلے 20-25 سالوں میں. برازیل مشہور تھا صرف فٹ بال میں میچ جیتنے کے لیے. 1994 میں ورلڈ کپ ہوا امریکہ میں، اس دفعہ بھی ورلڈ کپ امریکہ میں ہو رہا ہے 30 سال بعد. تو میں امریکہ میں تھا اور برازیل نے ورلڈ کپ جیت لیا، لیکن برازیل نے ترقی بھی کی. اور 8واں ملک ایک اور ہے جس نے ترقی کی، چائنا. رشیا نے تو خیر پہلے سے سٹرونگ تھی اکانومی اس کی، اس پہ میں بعد میں آؤں گا، رشیا پہ اس کی لیڈرشپ کو بھی بات کریں گے. ایک ملک، یہ 2 ملک اور آ گئے جی، برازیل اور ارجنٹائن. ورنہ ساؤتھ امریکہ، جو نارتھ امریکہ میں کینیڈا، USA اور میکسیکو ہے. ساؤتھ امریکہ میں جتنے ملک ہیں غریب ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں جو قیدی تھے نا اسپین کے، لفنگے، ڈاکو، چور، وہ انہوں نے جہاز بھر بھر کے ان کو وہاں پھینک دیا 200-300 سال پہلے. وہ جب اٹھائی گیر اور لفنگے اور ڈاکو جب پہنچے تو انہوں نے وہاں بھی وہی کام شروع کر دیا، اور وہی ان کی 3ری-4تھی نسل حکومتوں میں آ گئی. تو انہوں نے ماں باپ سے دیکھا تھا دھوکہ اور فراڈ، تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکے. یوراگوئے، پیراگوئے، گوئٹے-مالا اور اس کے بعد یہ پرو، اس طرح کے 6-8 ملک ہیں، یہ ترقی نہیں کر سکے. ادھر سے یورپ کے اینڈ پہ پرتگال، اور وہ بھی ترقی نہیں کر سکے، ایتھنس. صرف ایک لیڈرشپ آئی تھی آج سے 2,500 سال پہلے یونان میں، وہ تھا اسکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ. اس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی اس زمانے کی. 32 سال کی عمر میں مر گیا. 28 سال میں شروع ہوا، 32 سال اس کی ایک لیڈرشپ تھی. اس کے بعد وہ ملک نہیں اٹھ سکا، ایتھنس جس کو گریس کہتے ہیں، یونان یا گریس. فلاسفی میں بہت آگے چلے گئے، ایجوکیشن کا سٹارٹ وہاں سے ہوا دنیا میں. پہلی یونیورسٹی یونان میں بنی تھی، اور ان کے لیڈروں نے سقراط کو زہر کا پیالہ پلا کے مار دیا، وہاں پہ ٹیلے پہ مر گیا بیچارہ. ان بادشاہوں نے تعلیم کو ختم کر دیا. تعلیم، ماڈرن تعلیم، فارمل تعلیم یونان سے شروع ہوئی تھی 2200 سال پہلے، سقراط کی صورت میں، سوکریٹس سے کہتے ہیں. اس نے ایک ٹیلے پہ، ایتھنس جو ہے ان کا کیپٹل آج بھی تھا، اس زمانے میں بھی ایتھنس تھا 2000 سال پہلے. جس طرح لاہور تھا نا، یا ملتان بھی بہت پرانا ہے، دمشق بھی بہت پرانا ہے. یہ بھی 8-10 پرانے شہروں میں سب سے پرانا شہر ایک نون جو ہے یورپ میں، وہ ایتھنس تھا. ایتھنس میں تعلیم لنڈن سے پہلے شروع ہو گئی تھی 1000 سال پہلے. لنڈن میں یونیورسٹی تو بنی ہے 600-800 سال پہلے، آکسفورڈ اور کیمبرج. یہاں پہ 2000 سال پہلے پہلی یونیورسٹی بن گئی تھی جس کا نام تھا، ٹیلے پہ بنی ایک اکیڈمی پہلی یونیورسٹی تھی جو سقراط نے بنائی تھی. وہاں کے لیڈروں نے دبا دیا، پروفیسروں کو زہر کے پیالے پلا دیے. تو کیا ہوا؟ آج سب سے تھکا ہوا ملک یورپ کا یونان ہے اور پرتگال ہے. چونکہ یہ 2,000 سال پرانے ہیں، لوگ جاتے ہیں ٹورسٹ، ہوٹل آباد ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں سے جاب مل جاتی ہے لوگوں کو، وہ ڈالر خرچتے ہیں تو اکانومی اٹھنے لگ جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس انڈسٹری نہیں ہے. جمعہ 8 دن ہوا ہے تائیوان کو آزاد ہوئے ہوئے، وہ انڈسٹری میں چپ بنا رہا ہے، پتہ نہیں مائکرو فش بنا رہا ہے، مائکرو چپ بنا رہا ہے تائیوان. اور پرتگال اور یہ ترقی نہیں کر سکے، لیڈرشپ نہیں تھی وہاں پہ. میں جب ہنوئی میں گیا مجھے لگتا تھا میں نیو یارک میں آ گیا ہوں. اتنی بڑی بڑی بلڈنگز، اتنی خوشحالی، سڑکیں ٹوٹی. ہمارا تو چلتے چلتے گاڑی میں جھٹکا لگتا، پتہ چلتا سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا کہ گاڑی الٹ گئی، آگے بہت بڑا گڑھا تھا، بچاتے بچاتے آپ نے بریک لگائی، گاڑی الٹ کے وہ سڑک سے ٹلٹ ہو گئی. ہمارے ایک دوست پروفیسر ہیں، وہ ہائی وے پہ جا رہے تھے، موٹر وے پہ، ملتان سائٹ پہ ایگزام لینے. تو اتنا بڑا گڑھا تھا رستے میں کہ ان کی گاڑی روڈ کی 20 فٹ نیچے گر گئی. یہاں پہ ان ملکوں میں ہنوئی ٹاپ میں جو نئے آزاد ہوئے ہیں یہ ہے ہی نہیں. میں پھر آذربائیجان اور ازبکستان گیا، وہاں پہ لیڈرشپ درمیانی ہے.
نہ اچھی ہے نہ ویژنری ہے، لیکن رشیا سے آزاد ہوئے ہیں تو ان کے سسٹم اور پروسیس ڈیولپ ہو چکے تھے، وہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ایک ڈیولپنگ نیشنز. اتنی صفائی سڑکوں پہ، اتنی صفائی اور خوبصورت بلڈنگز اور ٹورزم. آذربائیجان میں 22 لاکھ ایک سال میں آتے ہیں ٹورسٹ. 22 لاکھ ٹورسٹ اگر $2000 بھی خرچ کرے تو کوئی 25-50 بلین ڈالر ان کا وہ آ جاتا ہے، فورن ایکسچینج اکانومی اٹھ جاتی ہے. ازبکستان بھی ایسے، انہوں نے ٹورزم پہ انویسٹ کیا. ہم ٹورزم پہ انویسٹ کر دیں تو بڑی بات ہے. یہاں پہ ٹیکسلا سے آگے جتنے علاقے ہیں نا، یہاں پہ 5-5 ہزار سال پرانی سویلائزیشن ہے اس کی، بدھسٹ کی. ان کو لے آؤ. نہیں، لاہور کو اگر ڈیولپ کر دیں تو یہاں سے 10-20 بلین ڈالر کے ٹورزم آ سکتا ہے. ایون ودن کراچی اور پشاور اور اسلام آباد کے لوگ لاہور آ گئے. میں سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھا ہوں، ہمارے سامنے بھاٹی دروازہ تھا اور رنجیت سنگھ کی ویلی. ہم نے کبھی نہ دیکھی، نہ ہمیں پتہ تھی. میں نے اب دلی دروازہ دیکھا زندگی میں جب وہ ڈیولپ ہوئے. ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ لاہور اتنا رچ ہے کلچر میں. پاکستانیوں کو نہیں پتا جو سامنے رہ رہے ہیں، ان تو باہر والوں کو کیسے پتا. انہوں نے کیا کیا، شاہی قلعے کی طرح کا ان کا قلعہ تھا ازبکستان میں گیا ہوں، فرغانہ میں یا سمرقند میں، بالکل لاہور کے قلعے کی طرح قلعہ تھا. اور ملتان کی اینٹیں لگائی ہوئی تھی، آدھی چیزیں ملتان کی تھی اور باقی ڈیزائن لاہور والا تھا. اتنے ٹورسٹ آ رہے ہیں. قلعے کے اندر انہوں نے آس پاس 5 سٹار بنائے ہوئے تھے، مقبروں کے آس پاس 5 سٹار بنائے ہوئے تھے. گورے آتے تھے 5 سٹار کے سامنے، اٹھے اور دیکھ لیا، تصویر کھنچوائی، پھر اندر آ گئے. اس طرح انہوں نے ٹورزم ڈیولپ کر دیا ان کی لیڈرشپ. تو اگر ہم لیڈرشپ صرف ٹورزم پہ انویسٹ کریں تو غربت ختم ہونا شروع ہوتی ہے. ابھی تک جو ہم نے 8-9 ملکوں کا نام لیا لیڈرشپ کا، اس کو کنکلوڈ کر کے آگے چلتے ہیں. بریک کے بعد ہم پریزنٹیشن کریں گے 4:30 بجے. میں کنکلوژن میں ایک بات کنکلوڈ کرتا ہوں کہ لیڈرشپ جب ملکوں میں آتی ہے تو غربت ختم کر کے لوگوں کی کوالٹی آف لائف اٹھا دیتی ہے. یہ طے ہو گیا جی، اس پہ کوئی سب کا ہے نا. لیڈرشپ جب پرائیویٹ سیکٹر میں آتی ہے تو بزنس کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. یہ پنڈی میں ایک بیکری کھلی میرے سامنے، راحت بیکری، 1996 میں نسٹ میں پڑھاتا تھا. میرے سامنے کھلی، بہت ہی پاپولر ہو گئی. کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں بہت اچھی تھی. اور انہوں نے انوویشن کی فوڈ پروڈکٹس میں، ایک دم اوور نائٹ پاپولر ہوئی. تو حسب معمول 6-7 وہ راحت بیکریاں اس کے نام سے کھل گئی. اور پنڈی میں جالی 2 نمبر. آپ یہاں جاؤ نا رضوان برگر، تو 6 رضوان برگر ہیں وہاں پہ. جائیں نا یہ مین مارکیٹ میں تو 6 رضوان برگر ہیں، اس میں سے ایک اصلی ہے. اور بٹ کڑھائی 6 بٹ کڑھائی لکشمی چوک میں ہے، اس میں سے ایک اصلی ہے. اور جی ٹی روڈ پہ 50 مری میں بھی جاؤ تو 6. جو ایک نام چل جاتا ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، خود برانڈنگ نہیں کرتے. تو جب راحت بیکری کھولی اس نے اپنا نام تہذیب بیکری رکھ لیا. اور اسلام آباد گئے تو اتنا رش ہوتا ہے، میں جب تہذیب بیکری جاتا ہوں لگتا ہے فری بائٹر ہے. انہوں نے ہلکا سا تجربہ لیڈرشپ نے کیا، فوڈ کی لیڈرشپ میں. اب تہذیب بیکری لاہور میں کھلی ہے، لگتا ہے یہاں بھی رش ہوتا ہے. تہذیب بیکری پشاور میں بھی کھلی، اسلام آباد کے اندر جگہ جگہ کھل گئی 3-4 تہذیب بیکری. اور اس میں جو لیڈرشپ پڑھی لکھی تھی اس نے نئے نئے تجربے کیے. اور یہ آج میک ڈونلڈ کو مات کر دیا اس نے اسلام آباد میں، اور KFC کو مات کر دی تہذیب بیکری نے انوویشن سے. پچھلی دفعہ ہم نے انوویشن بات کی تھی. اس نے چیز پکوڑا بنا دیا، چیز سموسا بنا دیا. اور برگر کو روایتی برگر کا جو ہوتا ہے نا، مکھن لگا کے برگر کو دے دیا، ختم کر دیا. اس نے اس میں 6 چیزیں ایڈ کر دی اور KFC پلس کر دیا اس نے. تہذیب بیکری نمبر 1 ہو گئی. تہذیب بیکری کے مالک نے مجھے ایک دفعہ بلایا کسی ٹیکنیکل مشورے کے لیے، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات. پنڈی میں جب وہ نئی کھلی تھی، اس کا راحت بیکری نام. تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ یہ راحت بیکری یا تہذیب بیکری آپ اس کو مڈل ایسٹ میں کھول لیں، امریکہ میں کھول لیں. یہ میک ڈونلڈ کو پیچھے چھوڑ جائے گی. آپ کی پرائس اس کے مقابلے میں کم ہے، وہ ڈالر میں چارج کرتے ہیں. میں کل میک ڈونلڈ میں گیا، میں نے کافی مانگی، کہتا 600 روپے کی. اتنی سی کافی 600 روپے کی.
جو KFC 180 روپے کی دیتی ہے اور گھر میں ہمیں 40 روپے کی پڑتی ہے. ساشے میں 35 روپے کا ساشے آتا ہے کافی کا اور وہ 600 بیچ رہا ہے میک ڈونلڈ. تو میں نے کہا آپ کی پرائسز بڑی ریزنیبل ہیں. تو کہتا ہے میرے پاس اتنا لوڈ ہے کہ میرے پاس ورک فورس ہی نہیں کہ میں اس کو فرینچائز کر سکوں. اور اگر یہ دبئی یا مڈل ایسٹ میں سعودی عرب میں چلے جائے, سعودی عرب میں عمرہ کرنے میں گیا تو جگہ جگہ میک ڈونلڈ اور KFC نظر آ رہے تھے. اور آدھے حاجیوں میں پاکستانی ہوتے ہیں عمرہ کرنے. اب جائے نا سلوار قمیض ایسا لگتا ہے اب گجرا والا پھر رہے ہیں. مکہ کے آس پاس میں دکاندار بھی پاکستانی اور شوارم بھی بیچنے والا بھی فیصل آبادی, سیالکوٹ, گجرات اور اس طرح کے لوگ. اگر یہ تہذیب بیکری ٹائپ لیڈرشپ اسی کو پروموٹ کر دیں نا انوویشن کے ساتھ, اس کو ملٹی پلائی کرنے کا فارمولا میں انوویشن لے آئے, تو کہانی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. ہم نے ڈیفنس میں تھوڑا سا انوویشن کیا پاکستان نے, انڈیا کے 6 جہاز گرا دیے ہمارے. ڈیفنس میں بھی تو انوویشن تھا نا ٹیکنالوجی میں. ہم نے ان کی جیمنگ کر کے ان کے بجلی اڑا دی, یہ بھی انوویشن تھا ڈیفنس میں. اب روایتی توپ اور ٹینک کے زمانے لگتا ہے ختم ہو گئے ہیں. الیکٹرانک بٹن دبایا, امریکہ انڈیا کی 70% بجلی غائب تھی, ایئرپورٹس ان کے ڈیڈ ہوئے تھے اور ان کی ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی. ہم نے تو نہیں اتنے ان کو فائرنگ کی کہ وہ گراؤنڈ ہو جائیں چھپ کے, ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دی ہم نے انوویشنس. تو ڈیفنس ٹیکنالوجی میں جب انوویشن آتا ہے, آپ گھر بیٹھے بیٹھے جنگ جیت جاتے ہیں بغیر گولی چلائے. انڈیا اتنا پریشان تھا, باقاعدہ انہوں نے فون کر کے اسے کہا جان چھڑاؤ ہماری پاکستان سے. وہ بڑا بابا نہیں ہے جو آج کل پاکستان کی خوشامد کر رہا ہے کہ ایران سے جان چھڑاؤ. تو اس وقت انڈیا نے کہا کہ ہماری پاکستان سے جان چھڑاؤ, یہ تو کمبل بن گیا, یہ تو بجلی نہیں آ رہی ہمارے, وہ کام ہی نہیں کر رہے, سسٹم جیم ہو گئے ہیں سارے. ہمارے ڈیفنس کے ایکسپرٹس نے یہ انوویشن کیا تھوڑا سا, اور انڈیا کو سمجھ نہیں ہوا کیا ہمارے ساتھ. جس طرح اسرائیل کو نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ان کا خیال تھا ایران بیچارہ نہ ہوائی جہاز ہے ان کے پاس, نہ ٹینک ہے, نہ توپ ہے, اور ہم اتنے دور ہیں, رستے میں 6 ملک آتے ہیں جو ہمارے اپنے ہی ہیں, جہاں امریکن بیسز ہیں, وہ ان کے میزائل گرا دیں گے رستے میں اگر آئے بھی تو. لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے 6 4 ملک کراس کر کے ان کے اس پہ حملہ کیا, اور ان کا نیوکلیئر ایسٹس بھی ضائع کر دیے یا ان کو خطرہ کیا. تو ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون میں انوویشن لے آیا ایران. روایتی ہوائی جہازوں میں نہیں گیا. اگر ہوائی جہازوں میں جاتا تو امریکہ جیم کر کے نا ان کے ہوائی جہاز فضا میں شاید ختم کر دیتا, جس طرح ہم نے انڈیا کے کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے 60s کے فینٹم تھے اور تھے F-85. انہوں نے جا کے 3 جہاز گرائے کویت کے اس کے اندر, اور F-35 گرا دیا جو نظر ہی نہیں آتا, نہ ریڈار پہ آتا ہے نہ اس انسان کی آنکھ پہ آتا ہے, اس کو گرا دیا. تو اس کے پاس ان کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ ڈیفنس ٹیکنالوجی میں ریڈار کے اندر انوویشن کیا ہو ایرانیوں نے, یہ بھی تو چانسز ہے نا. تو جب آپ انوویشن کرتا ہے لیڈر کامیاب ہو جاتا ہے. جنگ ہو, زمانہ امن ہو, مہاتیر محمد نے انوویشن کیا تو غربت ختم کر دی اور اس کو فرسٹ ورلڈ کے نزدیک لے گیا. 4تھ ورلڈ میں تھا. 1979 میں ملائیشیا پاکستان سے نیچے تھا, کوئی مانتا ہی ہے 79 میں. اور آج پاکستانی نوکریاں پکڑنے کے لیے ویزے پیسے دے دے کے ملائیشیا جا رہے ہیں, وہ اگلا دبئی بن گیا. 1970 میں دبئی ایک جزیرہ تھا, اور جزیرہ ریت کا جزیرہ تھا جس پہ ہلکی سی پٹی تھی, ایک ہوائی لینڈنگ سٹرپ تھی جہازوں کی بس 70 میں. اور 1985 میں 80 میں وہ 15 سال میں ڈیولپ ہو کے اب وہ اتنا بڑا ایئرپورٹ بنا رہے ہیں کہ موجودہ ایئرپورٹ چھوٹا پڑ گیا, کئی میل لمبا ایئرپورٹ ہے. اور یہ سارے کے سارے جہاز پہلے کراچی سے ری فیول کرتے تھے, اب سب انٹرنیشنل فلائٹس وہاں سے ری فیول کر رہی ہیں. سسٹم پروسیس. اب دبئی کی بھی کیس اسٹڈی لے لیتے ہیں. دبئی متنازع ہے, جی میں آ رہا ہوں. دبئی متنازع ہے کہ انہوں نے ویسٹ کو اندھا دھند کاپی کیا برائیوں میں, ایول چیزوں میں, شراب کباب میں, اور لبرلزم کے نام پہ لٹ مچا دی. اسلامی روایات کو, ہماری تہذیبی ثقافت کو دبئی میں ختم کر دیا گیا امریکہ کی پیروی میں. اس میں کوئی شائع نہیں. میں خود آج سے 20 سال پہلے جب دبئی میں گیا
تو ایک شاپنگ سٹور میں جو میٹرو کی طرح کا تھا، لکھا ہوا تھا یہاں سور فروخت ہوتا ہے انگلش میں. سور کا گوشت فروخت ہو رہا تھا دبئی کے اس شاپنگ پلازا میں. میں اتنا لمبا چکر کٹ کے گیا کہ میں نے اس کے سامنے سے نہیں گزرنا. ہمیں اتنی نفرت ہے اسلامی سور سے، اور وہ بیچ رہے تھے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن ان کی لیڈرشپ نے کچھ نہ کچھ سودے بازی کر کے امریکہ سے اپنے سسٹم پروسیس میچور کر لیے اور رول آف لا لگا دیا. رول آف لا بے شک حکمران کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کے مفاد کو لک آفٹر کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ انوویشن سے انہوں نے انوویشن دیا کہ شاپنگ فیسٹیول شروع کر دیے. حالانکہ شاپنگ فیسٹیول میں جیب سے پیسے جاتے ہیں. فیسٹیول تو ہوتا ہے کہ جس طرح عید کا فیسٹیول ہے، انہوں نے اس کا شاپنگ کا نام ہی فیسٹیول کر دیا. یہ بھی انوویشن تھا. پھر اس کے بعد دوسرا انہوں نے انوویشن یہ کیا کہ کنسٹرکشن کے لیے بڑی بڑی فلیٹ بنانے لگ گئے اور اس کو 10 گنا 5 گنا 2 گنا پرائسز پہ بیچنے لگ گئے. تو پوری دنیا کے لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے لگ گئے. وہ پیٹرول بیکے نہ بیکے، انہوں نے ایک اپنا پیرلل گورنمنٹ ایک انوویٹو آئیڈیا سے کر لی ریئل اسٹیٹ. پاکستان کے پاس 4-5 بڑے جزیرے ہیں کراچی سے 10-10 5-5 میل دور. ہم ایک دبئی وہاں بنا سکتے ہیں. وہاں تو بھتا گروپ نہیں نہ ہوگا، وہاں تو لیاری کے گنڈے نہیں ہوں گے، وہاں لانڈی کے بدماش نہیں ہوں گے، اور بوریاں جو لاشوں میں بھر کے بھیجتا ہے گروپ وہ بھی نہیں ہوگا. تو کیوں نہیں ہم بناتے وہاں پہ؟ منع ہے ہمیں. ملک ترقی کر جائے گا، ہم نے نہیں کرنا. ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک تو ترقی نہیں کرنے دینی. وہاں پہ ان سے کہیں نو منی ول بی آسڈ. آپ دبئی میں جائیں تو ایک دن میں آپ کی کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے. بینک میں 1 کروڑ لے جاؤ ڈالر، 1 کروڑ نکال لو، نہیں پوچھیں گے وہ کہاں سے آئے، یہ بھی نہیں پوچھیں گے. اور ٹیکسز کی بھی بھرمار نہیں. 9% ٹیکس ہے دبئی میں. پاکستان میں 60% ٹیکس ہے کارپوریٹ پہ، دبئی میں 9% ہے. تو سارا بزنس وہاں سے وہاں چلا گیا. یہ تو دانستان دشمنی کر رہے ہیں نا. یہ لیڈرشپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو لانے کے لیے کم ٹیکس رکھو اور ایک جزیرہ ان کو دے دو. یہ جزیرہ آپ کا ہوا. کتنی دیر لگتی ہے ایک جزیرہ دینے میں؟ وہ خالی پڑے ہوئے نا. وہاں پانی گیس اور انفراسٹرکچر بنا دو، سڑکیں بنا کے ان کو کہہ دو جی آپ کے لیے. جبل علی کی طرح، یا جس طرح یہاں دبئی میں بنے ہوئے ہیں فری زون. کوئی ٹیکس نہ لو پہلے 10 سال. مین پاور کراچی سے روز جائے، صبح 10 میل فیری پر واپس آ جائے شام کو. ہر چیز ہو سکتی ہے لیڈرشپ کے پاس اگر ول ہو. تو پہلی چیز لیڈرشپ کے پاس ہے شعور اور ویژن. دوسری چیز ہے ول فار دا بیٹرمنٹ آف دا کمیونٹی، کالج، اسکول، یونیورسٹی، آفس اور کنٹری اور نیشن اور پروونس. آپ نے دیکھا ایک پہلے یہاں بزدار ٹائپ ایک آیا ہوا تھا، وہ سارا دن گھر دفتر میں بیٹھا رہتا تھا، فائلیں دستخط کرتا تھا، وہ سوچتا نہیں تھا. لاہور کی بری حالت ہو گئی. بزدار جو ایک آیا تھا، لیڈر تھا نا ہمارا، اس نے لاہور کا تیا پانچا کر دیا، کچھ کرتے نہیں تھا. اس کا ایک لطیفہ مشہور ہے. وہ نیس پاک میں گیا تو اس نے کہا نیس پاک پہلے پانی نہیں بیچتا تھا. وہ نیسلے کو نیس پاک سمجھا. یہ لطیفہ نہیں، حقیقت ہے. اب آپ کی لیڈرشپ ایسی آئی ہوگی تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو پہلی چیز ہے لیڈرشپ کا ویژن. دوسرا ہے کنسرن فار دا ویک پرسن. ویک پرسن کا دل میں اس کا صدمہ ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے کمزور کے لیے. اور تیسرا ہے فیئرنیس اور انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کا مطلب ہے ایمانداری، فیئرنیس، آنیسٹی. اب جناح کو کیوں ایک لازوال لیڈر کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ محمد علی جناح کو. اس کو نہ کوئی خرید سکتا تھا، نہ اس کو بیک سکتا تھا. جناح کی لیڈرشپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ایک واقعہ سناتا ہوں جو ریئل ٹائم واقعہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سپیچ کرنے گئے علاقہ غیر میں، پاکستان بننے سے پہلے پشاور کے آس پاس KPK میں. اس زمانے میں اس کا نام NWFP ہوتا تھا. تو ایک پٹھان، آپ نے اردو میں سپیچ کی قائد اعظم نے، تو اس علاقے میں لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی تھی. اب آ گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو میں ابھی کوڑا کھٹک گیا ہوں، تو میں نے پڑھانے گیا. کوڑا کھٹک اسلام آباد سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. فیکٹری میں پڑھانے گیا تھا. تو چوکی دار نے مجھ سے پشتو میں کچھ کہا. میں کہا مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے اردو میں کہا، اس کو اردو نہیں آتی تھی. یہ ابھی 20 سال پہلے کی بات ہے. تو اس زمانے میں کیا حالت ہوگی، وہ بھی علاقہ غیر میں.
تو BBC یا رائٹر کے نمائندے نے پوچھا جو کوریج کرنے آئے تھے قائد اعظم کا, اس پٹھان سے پوچھا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں قائد اعظم؟ کہتا نہیں. تو کہتا ہے آپ خاموشی سے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہتا ہے مجھے یہ پتہ ہے یہ سچا انسان ہے اور ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے اردو پنجابی پشتو, کہتا ہے ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے. وہ ایک ان پڑھ پٹھان کو بھی پتہ تھا کہ قائد اعظم آنسٹ بندہ ہے, حالانکہ نہ سوشل میڈیا تھا, نہ ہی کوئی میک اپ کر کے صبح 11 بجے آ جاتے تھے ہمارے جو پاکستان میں دیکھتے ہیں لیڈر, تیار ہو کے آ جاتے ہیں اور سرمن دے کے غائب ہو جاتے ہیں 50-100 سیلفیاں بنا کے. نہیں, نہ سیلفی تھی, نہ موبائل تھا, نہ ٹی وی تھا, نہ انٹرنیٹ تھا. اکراس دا بورڈ انڈیا میں سب کو پتہ تھا کہ جنہ نہ بکنے والا نہ جھکنے والا, اور پاکستان بنا دے گا, مسلمانوں کا انٹرسٹ لک آفٹر کرتا ہے. تو تیسرا یا چوتھی جو اہم چیز لیڈرشپ کے پاس ہے وہ ہے لوگوں کا غیر متزلزل قوت یقین. ان کو یقین ہو کہ یہ ہمارا واقعی لیڈر ہے. اب غیر متزلزل یقین ہمیں ساؤتھ ایشیا میں لیڈرشپ نظر آتی نہیں. صرف ایک لیڈر قائد اعظم سے پہلے پیدا ہوا تھا, اس کا نام تھا سلطان ٹیپو. اس کے بعد 150 سال کا گیپ آیا, 100 سال کا گیپ آیا. 1799 میں اس کا انتقال, ہاتھ شہید ہو گئے وہ انگریزوں سے لڑتے لڑتے. انگریزوں نے میسج بھجوایا تھا کہ آپ ہتھیار ڈال دو, ہم آپ کو رستہ دے دیں گے, وظیفہ لگا دیں گے. اس نے کہا نہیں. یہ ہے سلطان ٹیپو کا کریکٹر ایز اے لیڈر. اور سلطان ٹیپو نے دنیا کا پہلا میزائل 1750-60 میں بنا لیا تھا. کسی کو نہیں پتا دنیا میں. ناسا جو ایرو اسپیس کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے امریکہ میں, ناسا نیشنل ایروناٹک اسپیس اکیڈمی ہے, اتھارٹی ہے, یا ناسا نیشنل ایروناٹک اسپیس اتھارٹی ہے. ناسا میں وہ راکٹ, دنیا کا پہلا راکٹ جو ایجاد کیا تھا سلطان ٹیپو کی ٹیم نے, وہ آج بھی پڑا ہے وہاں پہ. آپ انٹرنیٹ پہ کریں نا, پہلا راکٹ مسلمانوں میں اس نے بنایا تھا, انوویٹو ٹیکنالوجی سے. ایران نے آج بنایا نا, میرے خیال میں ایران نے اس کی اسٹریٹجی فالو کی ہے 200 سال بعد سلطان ٹیپو کی, اور راکٹ پہ فوکس کیا ہے. میزائل کا, اس زمانے میں راکٹ تھا, آج میزائل ہو گیا. اور میزائل کی ایک نئی شکل آ گئی, ڈرون. ڈرون ہوائی جہاز اور میزائل کے درمیانی چیز ہے. جس طرح گھوڑا اور گدے کا آ گیا نا خچر, یہ درمیانی خچر ہے اس کا ڈرون. اس میں بھی اس نے اتنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لی ایران نے کہ رشیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے جنگ میں. اور ڈرون نے بھی تو بھائی پھر 200 ڈرون جاتے تھے جب تل اویو پہ, تو ان کا جو میزائل کی فورسز تھی اس کو روکنے کی, وہ 2 سے 4 کو روک سکتی ہیں, 200 کو نہیں روک سکتی. وہ 10-20 کو روکتی تھی, باقی 100-50 وہ تباہی پھیر دیتا تھا. تو یہ ڈرون بھی انوویشن ہے ٹیکنالوجی میں جو ایران نے استعمال کی, اور راکٹ بھی انوویشن ہے جس کی رینج 10-20 میل تھی اس زمانے کے لحاظ سے, وہ تھا سلطان ٹیپو نے بنایا. ایک انوویشن اور کی مسلمانوں نے, جب محمد بن قاسم آیا تو انہوں نے راجہ داہر کا جو قلعہ توڑا تھا وہ ایک خاص انسٹرومنٹ سے توڑا تھا, مشین سے پتھر مار کے. اس کا نام تھا منجنیق. منجنیق پہلی سٹیج ہے ڈرون کی, پریمیٹیو اور بڑی کچی سی سٹیج ہے, جس میں ایسے ایسے گھماتے ہیں تو پریشر پیدا ہوتا ہے, اور جب اس کو چھوڑتے ہیں تو اس پریشر سے گولا جا کے سامنے مرتا ہے. گولا نہیں تھا, پتھر تھے اس زمانے میں. یہ ایجاد نہیں ہوا تھا بارود. بارود سب سے پہلے بابر لے کے آیا انڈیا میں, اور ابراہیم لودھی کے خلاف اس نے توپیں استعمال کی جو گرجتی تھی, دھوں کر کے وہ دھواں چھوڑتی تھی, اور دشمن پہ گولے گرتے تھے بارود کے, وہ مرنے لگ گئے. تو پانی پت کی جنگ جو پہلی بابر کے پاس کمال کیا تھا, بابر کے پاس بھی انوویشن ختم تھی. ایز اے لیڈر وہ رائٹر بھی تھا, اس نے بک بھی لکھی, ہلکی پھلکی شاعری بھی کرتا تھا. لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے سب سے پہلے توپ خانے کا استعمال کیا, جس کو آرٹلری آج کے دور میں کہتے ہیں. جو اس زمانے میں اس کی رینج 500-1000 گز ہوگی, اب تو 20-50 میل دور چلے جاتے ہیں گن. 1965 کی جنگ میں لاہور میں ایک توپ تھی, اس کا نام تھا رانی توپ. وہ جا کے یہاں سے لاہور سے نکلتا تھا, وہ گولہ امرتسر کے پاس گرتا تھا. اور رانی توپ جب چلتی تھی تو وہ گرج ہوتی تھی اس کی, ایسے لاہور ہلتا تھا اس. تو وہ لوگ کہتے تھے رانی توپ چلی ہے. تو ٹیکنالوجی میں جس کے پاس انوویشن ہے, سلطان ٹیپو ہو, بابر ہو, ایران ہو, یا کوئی بھی ملک ہو,
اور اس انوویشن کا سب سے پہلا استعمال اسٹریٹجی کے اندر حضور پاک نے جنگ غزوہ خندق میں کیا. وہ کھود دیا خندق، اور اسی کو انہوں نے کاپی کیا پاکستان بننے کے بعد. لاہور کے قریب بی آر بی نہر کھود دی، اور بی آر بی نہر پہ جو پل تھے، اگر ہم 1965 کی جنگ میں ان کو بموں سے نہ اڑاتے تو انڈین ٹینک لاہور میں آ جاتے، اور انڈین ٹروپس کی موومنٹ ہم نے روک دی نہر کو اڑا کے. وہ بھی چھوٹا سا انوویشن تھا ڈیفنس ٹیکنالوجی میں، کیونکہ انڈیا کے پاس 1 اور 4 کی ریشو تھی اس وقت آرمی میں، مین پاور میں اور ریسورسز میں. اور انڈیا کے جرنیلوں نے کیا دیا ہوتا کہ لاہور ہم جم خانہ میں چائے پئیں گے. یہ مال روڈ پہ جم خانہ تھا اس زمانے میں، لارنس گارڈن میں، جو لائبریری بن گئی، پہلے جم خانہ تھا غالباً. تو انہوں نے کہا ہم وہاں جا کے چائے پئیں گے 4 بجے کی. ابھی کسی انڈین جرنیل نے پھر کہا کہ ہم لاہور جا کے چائے پئیں گے. ہم نے کہا جی ہم نے علی وہ کیا نام، ابو نندن کو بھیج رہا تھا چائے پلا کے. کیا نام تھا اس کا؟ ہیں ابھی نندن. میں ابو کہہ رہا ہوں، ابھی تھا ابھی نندن کو ہم نے چائے پلا کے 20 روپے کا بل بھی انڈیا کو بھیج دیا تھا کہ 20 روپے کی چائے پلائیے، پیسے دو ہمارے. وہ مذاکر کہ شرم دلانے کے لیے کہ یہ آپ کی اوقات ہے، 20 روپے کی چائے بھی آپ کا پائلٹ نہیں پی سکتا. لاہور اترا ہے، لاہور سے بائی روڈ ہم نے بھیج دیا. تو یہ جس لیڈر نے انوویٹ کیا اس کی قوم، ادارہ، ملک اٹھ گیا. اچھا، سلطان ٹیپو کی ایز اے لیڈر اس میں اتنی کوالٹیز تھی کہ پورے انڈیا میں آج تک کسی لیڈر میں اتنی کوالٹی نہیں آئی. اب آپ پوچھیں کیسے؟ ڈیفنس ٹیکنالوجی میں انوویشن، یورپ نے بھی راکٹ نہیں ایجاد کیا، اس نے کر لیا. اس نے لائٹ اپنی رکھی، آرمی کو بڑا لائٹ رکھا، اور جب آرمی چلتی تھی اس زمانے میں تو 2-2 4-4 دن میں وہ 20-50 میل سفر کرتے تھے. اس نے ان کو گھوڑوں پہ، ان کے اسلحے اونٹوں پہ، اور ایسا ان کو فاسٹ رکھا کہ انڈیا برٹش جاسوسوں کو پتہ چلتا تھا کہ سلطان ٹیپو تو ابھی 100-200 میل دور ہے، وہ 1 ہفتے بعد پہنچے گا. اور 1-1.5 دن بعد سلطان ٹیپو کی آرمی وہاں پہ برٹشرز پہ حملہ کر رہی تھی تو سلطان ٹیپو بیٹھا ہوا ہے. اس نے لائٹ انفینٹری رکھی تھی، لائٹ انفینٹری، یہ دوسری اسٹرینتھ تھی اس کی. تیسری اسٹرینتھ تھی سوشل جسٹس. اس نے ہندوؤں مسلمانوں کو اتنا برابری کا احترام دیا، اتنا برابری کا اہتمام دیا کہ ہندوؤں نے اس کو باقاعدہ، آج مسلمانوں سے زیادہ ہندو اس کو پسند کرتے ہیں. اکبر کی ہڈیاں ہندوؤں نے نکال کے مرنے کے بعد اسی قبر سے نکال کے پاؤں تلے رونی تھی. لیکن سلطان ٹیپو کا اتنا احترام ہندو بھی کرتے ہیں کہ انڈیا میں مجھے ایک انڈین میرے کلاس فیلو تھی امریکہ میں، اس نے بتایا کہ سلطان ٹیپو پہ 50 یا 100 سیریل چلی ہے ان ڈرامہ، جس میں سلطان ٹیپو کی کوالٹیز پہ انہوں نے ہندو اپریشیٹ کر رہے ہیں. کہاں پہ ہندوؤں نے اکبر اعظم جس نے 50 سال حکومت کی تھی پوری انڈیا پہ، سلطان ٹیپو نے عزت کے ساتھ ان کی بیویوں کو، خواتین کو اگلے دن واپس بھیج دیا، ورنہ تو مال غنیمت میں دنیا میں جائز ہے. یہ احترام کا رشتہ جو لیڈرشپ میں اس نے رسپیکٹ دی ہر ایک کو، دشمنوں کو بھی، اپنوں کو بھی، اور برابری اور مساوات کا جو مساوات محمدی کا کانسیپٹ ہمارے مذہب میں ہے، اخوت کا، پیار کا، محبت کا. حضور پاک نے جو فتح مکہ پہ مثالیں قائم کی اپنی لیڈرشپ سے، عام معافی کا، اس نے اس کو ریلیجس سینس میں فالو کیا سلطان ٹیپو نے. اور اس نے روپیہ ایجاد کیا، روپے کی ٹرم بھی کوائن ہوئی تھی، وہ روپیہ اس کا تھا. اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس نے باقاعدہ اسلامی چیزوں کو پکڑ کے ان کو امپلیمنٹ کیا. اس طرح نہیں کیا کہ ہندوؤں پہ بھی اپلائی ہو جاتی ہیں، ہر ایک کو اس کے مذہب کے مطابق. ان کے مندروں کو وہ فنڈ دیتا تھا تاکہ ان کے وہ چلتے رہیں سلسلے، ان کو چندہ نہ جمع کرنا پڑے. اس قدر وہ تھا ٹالرنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں جناب؟ وسیع القلب. سلطان ٹیپو کی اگر آپ لائف پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا لیڈر ساؤتھ ایشیا پیدا کر سکتا ہے. آپ کو میں انکریج کروں گا
کہ وہ سلطان ٹیپو کے وہ ڈرامے دیکھیں جو آپ کو یوٹیوب میں انڈین سے مل جائیں گے، جو سلطان ٹیپو کی لائف کے متعلق ہے. سیریز تھی ایک. اور بدقسمتی سے پاکستان نے نہ سلطان ٹیپو پہ کبھی ڈرامہ بنایا ہے، نہ کوئی فلم بنائی ہے، اور نہ ہی بچوں کو اس کی کوالٹیز بتائی ہیں. اس کو ٹیکسٹ میں کتابوں میں ڈال دو، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے، عروج آدم میں خاکی ستارے سہ میں جاتے ہیں، کہ کہیں سلطان ٹیپو والی روح بیدار نہ ہو جائے آپ سب میں.